लैरी विलियम 60 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। इतना एक्सपीरियंस तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कोई बंदा भी नहीं होगा किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर लगा दे। फंडामेंटल्स जो हैं वो रियलिटी बेस हैं या सिर्फ एक अफवाह होती है कि फंडामेंटल मार्केट में जो है इम्पैक्ट डालते हैं? सो फंडामेंटल बुनियादी तौर पे ना आपके लिए डायरेक्शन फाइंडिंग का रोल। अमेरिका के ऊपर $34 ट्रिलियन का कर्जा है, अमेरिका कहाँ से ले रहा है? U.S. national debt just passed $34 trillion. The U.S. Treasury. यूएस का जो कंज्यूमर है ना वो बुजुर्ग भी है ना, तो उसका एक स्पेंडिंग टेंडेंसी है। और रहा क्वेश्चन है कि यूएस पे जो $1 ट्रिलियन दे आर प्रिंटिंग द डॉलर्स यार। ये लोग कहते हैं कि जब भी न्यूज़ आती है ना स्मार्ट मनी तब एंटर होती है, उसके अलावा एंटर नहीं होती। इसमें क्या रियलिटी है? ये गलत है। स्मार्ट मनी कभी भी न्यूज़ के ऊपर एक्टिव ही नहीं होती। अच्छा, ये बैंक भी ट्रेड कर रहे होते हैं फॉरेक्स की? बिल्कुल कर रहे होते हैं। रोल क्या है, पूरी फाइनेंशियल मार्केट ही इन्हीं के कंट्रोल में है। और ये आप लोगों के लिए समझ लें कि दूसरी ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, या समझ लें कि एक स्ट्रेटजी दे रही है बास भाई ने। आप कोई ऐसा मशवरा दें या आपने किस तरह से अपनी जो है वो माइंडसेट को बेहतर किया, साइकोलॉजी को बेहतर किया? यानी कि सोल प्रोप्राइटर है अपने बिजनेस के, आप खुद मालिक। आपने ही डिसीजन करना है, आपने ही रोल बैक करना है। नफ़ा होना है आपको, नुकसान होना है आपको। मार्केट के अंदर फाइनेंशियल कैलेंडर का बड़ा नाम सुना जाता है। फाइनेंशियल कैलेंडर खुल जा सिम सिम का रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स की कहानी में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक गुलाम अब्बास, जिन्होंने एमफिल किया हुआ है NCBA&E लाहौर से और रियल एस्टेट की कंपनीज चला रहे हैं और साथ में अरसा 6 साल से ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। और इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर है। और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद शख्स होंगे कि जिनको इतनी ज़्यादा कमांड है फंडामेंटल्स के ऊपर, आया वो फॉरेक्स के हों, वो स्टॉक मार्केट को लेके हों, वो क्रिप्टो की मार्केट को लेके हों। तो पाकिस्तान के ये शाहीन है और इंशाल्लाह इनसे जो है वो आज जानेंगे फंडामेंटल्स के ट्रुथ और उनकी जो मिथ्स पाई जाती हैं उनको लेके। तो बहुत शुक्रिया अब्बास भाई। अब्बास भाई, एक सवाल है कि फंडामेंटल्स जो हैं वो रियलिटी बेस हैं या सिर्फ एक अफवाह होती है कि फंडामेंटल मार्केट में जो है इम्पैक्ट डालते हैं? जी, सबसे पहले तो तनवीर आपका शुक्रिया। आप इस सेटअप के थ्रू यकीनन पाकिस्तान की यूथ के लिए एक बहुत बेहतर किस्म की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि जूं जूं दुनिया इवॉल्व होती जा रही है, फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर फाइनेंशियल स्कैम्स करना ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस हो गया है। पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारी जो पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यूथ पे डिपेंड करती है। तो उनको एक गाइडेंस देना, उनको एक सीधा रास्ता दिखाना, आप और आपकी जो एंटायर टीम है, दे आर मेकिंग वंडरफुल। अब हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर कि जी फंडामेंटल मिथ हैं या रियलिटी हैं। देखिए, दुनिया की कोई भी चीज़ किसी न किसी रीज़न, किसी न किसी लॉजिक के सबब बनती है, तख्लीक होती है। मतलब अगर हम देखें तो रब ताला ने जो कायनात क्रिएट की ना, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मोटिव था। अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इंस्ट्रूमेंट की प्राइस बगैर किसी लॉजिक के जा रही हो, नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई रीजनिंग होती है। वो रीजनिंग समझना, इससे क्या होता है कि ट्रेडर को आसानी हो जाती है कि भाई मेरी डायरेक्शन कहाँ पर है। सो फंडामेंटल बुनियादी तौर पे ना आपके लिए डायरेक्शन फाइंडिंग का रोल प्ले करते हैं। मार्केट के अंदर फाइनेंशियल कैलेंडर का बड़ा नाम सुना जाता है। आप कैसे जो है वो एक आम ले मैन को बताएंगे कि यार इस तरह से जो है ना फाइनेंशियल कैलेंडर को रीड किया जाता है और उसमें वो किस चीज़ का सहारा ले, यानी कि कोई वेबसाइट या कोई इस तरह की चीज़? तनवीर, हमने ना बचपन में सुना होगा ना, वो खुल जा सिम सिम, सुना हो ना? मतलब वो क्या होता था कि यार एक कोई ऐसा की है कि जिसको खोलें तो ख़जाना खुल जाएगा। फाइनेंशियल कैलेंडर खुल जा सिम सिम का रास्ता है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रिक मौजूद है, क्योंकि जितना भी रिटेल ट्रेडर है ना, वो किसी चीज़ की जो सब्सक्रिप्शन है ना पे करते हुए ना उसे थोड़ी टेंशन होती है। वो ना फ्री के हिसाब में जाता है। जितनी भी फाइनेंशियल वेबसाइट्स हैं, वो जो ये इंफॉर्मेशन दिखा रही है ना, ये वो जेनेरिक ओवरव्यू दिखाती हैं। उनके एल्गोज ऐसे बने हैं कि उन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है कि यार ये अगर फोरकास्ट से ज़्यादा आएगा तो ग्रीन दिखा दें। अब ले मैन ने, जो नॉर्मल एक ट्रेडर है जिसने कभी इन बारीकियों को समझा नहीं है, वो वहाँ पर बाय सेटअप ले लेगा। जबकि यही टाइम होता है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जिन्हें क्रिप्टो में वेल्स कहते हैं या फाइनेंशियल मार्केट में स्मार्ट मनी कहते हैं, वो तैयार बैठे होते हैं, क्योंकि वही टाइम होता है वो उनको वहाँ रॉन्ग फुट करते हैं। फाइनेंशियल कैलेंडर में हमेशा 2 तरह की ट्रेड्स छुपी हुई हैं, एक बिफोर द रिलीज, दूसरी आफ्टर द रिलीज। अब बिफोर द रिलीज और आफ्टर द रिलीज आप कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम समझते हैं कि यूएस में जी CPI का डाटा आने वाला है, ठीक हो गया। अब एक्सपेक्टेशंस बता रही हैं कि यार इन्फ्लेशन बढ़ गई है। अब डॉलर उस डाटे को देख के एंकर्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि यार फेडरल रिजर्व दोबारा अभी रेट कट को प्लान नहीं कर सकता। वो पास के ड्यूरेशन को बढ़ाएगा,
وہ جتنا ڈیوریشن کو بڑھائے گا ڈالر وہاں سپورٹیو رہے گا. اب یہ ٹریڈ آپ کو پری ریلیز ہے کہ ابھی وینسڈے کو سی پی آئی آنا ہے, منڈے سے ٹیوزڈے سے ڈالر اینکر کرنا شروع کر دے گا. اب ریلیز آ گئی, اب ریلیز ڈپینڈ کرتی ہے زیادہ آ گئی کم آ گئی, پھر اس کا امپیکٹ اس کے بعد ہے. سو اس طریقے سے فائنینشیل کیلنڈر ایوری ڈے, کیونکہ ایک انسٹرومنٹ نہیں ہے, 8-9 کرنسیز ہیں, پھر کروڈ آئل کی انوینٹریز ہیں, سیم گوز فار دا گولڈ, اس کے لیے نمبرز ہیں, تو وہ آپ کو پہلے بھی ٹریڈ بتا رہے ہوتے ہیں اور ریلیز کے بعد بھی ٹریڈ بتا رہے ہوتے ہیں. اب جیسے کل ہوا نا, کل کی مارکیٹ میں دیکھ رہے تھے کہ نیوز آئی تھی پی سی ای کی, اس میں ڈیٹا جو ہے وہ پازیٹیو تھا, اور پازیٹیو سمجھا جاتا ہے کہ جی ڈالر جو ہے وہ اس میں اسٹرانگ ہوگا تو گولڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف آئے گا, لیکن گولڈ زیادہ اسپیڈ سے اوپر کی طرف جا رہا تھا. جی میں بالکل ٹھیک کیا آپ نے. کل کا جو ڈیٹا تھا یہ فیڈرل ریزرو کا فیوریٹ گیج ہے. فیڈرل ریزرو جب اپنی کوارٹرلی میٹنگ میں اسٹینڈرڈ اکنامک پروجیکشنز کو دیکھتی ہے نا, تو اس میں وہ سی پی آئی کا ڈیٹا نہیں دیکھتی, اس میں وہ پرسنل کنزمپشن ایکسپینڈیچر, یہ اینڈ یوزر کی انفلیشن ہے, یعنی میں کنزیومر ہوں, آپ کنزیومر ہیں, ہم کتنی مہنگائی محسوس کر رہے ہیں. وہ ڈیٹا پازیٹیو نہیں تھا, لیکن وہاں پہ تو ڈیجٹ میں تو پازیٹیو نہیں تنویر. یہاں پر نا دیکھنے والوں نے مجھے کل ڈھیر ساروں نے پوچھا کہ عباس بھائی یہ کیا ہو رہا ہے نا. بھائی اس میں دیکھیں جو پہلا نمبر ہے نا ہیڈ لائن کا, وہ 2.5 ہے, پریویس بھی 2.5 تھا, وہ 2.5 ہی آیا ہے. اور فیڈرل ریزرو نے پہلے دیکھنا ہے ہیڈ لائن کو, ہیڈ لائن ان لائن آ گئی, لیکن جو کور کا فیکٹر تھا وہ 2.7 سے 2.8 ہو گیا. ایکسپیکٹیشن تھی 2.7 کی, وہ 2.8 ہو گیا. کور کا مطلب ہے کہ جس میں فوڈ اور انرجی کے آئٹم انکلوڈیڈ نہیں ہوتے, وہ والی کنزمپشن جو ہے نا وہاں پر مہنگائی بڑھ گئی ہے. اب یہاں گولڈ کیوں اوپر بھاگ گیا؟ دیکھیں گولڈ جو ہے نا انسرٹینٹی کو انجوائے کرتا ہے. گولڈ کے لیے انسرٹینٹی کیا ہے کہ فیڈرل ریزرو ریٹ کٹ کرنا چاہ رہا ہے, اور ہم ریٹ کٹ کا سائیکل دیکھ بھی رہے ہیں. کووڈ کے بعد سے انفلیشن شوٹ کر گیا تھا, سی پی آئی 9.1 پہ چلا گیا. اب فیڈرل ریزرو کو کیا کرنا تھا کہ بھائی ہم نے اس کو نیچے لانا, کیونکہ اس کو 2 مینڈیٹس ہیں, انفلیشن کو دیکھنا اور امپلائمنٹ کو دیکھنا. اب اس کو وہ نیچے لانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ریٹ انکریز کرنا ہوتا ہے. وہ 5.50 تک گئے, اب وہ ریٹ کٹ کر رہے ہیں. اس ٹائم کے اندر جب انفلیشن بڑھے گی نا, تو اسٹیگ فلیشن ایک ورڈ ہے, اسٹیگ فلیشن. اسٹیگ مین رک جانا, سلو ہو جانا, یعنی گروتھ آپ کی کم ہو جائے گی. اور فلیشن مین کہ مہنگائی بھی ہے, یعنی اب مہنگائی بھی ہے اور گروتھ بھی نہیں ہے. ایکول ٹو نارمل ورڈز میں کہیں تو یار یہ تو ریسیشن آ رہی ہے. تو ریسیشن میں کہاں پینک مچے گی؟ آپ کے اس سوال میں نا تنویر آپ کے ویورز کے لیے پوری ایک ٹریڈ چھپی ہوئی ہے. کیسے چھپی ہوئی ہے کہ بھائی آپ اب دیکھیں کہ یار یو ایس کے انفلیشن کا ڈیٹا بڑھ گیا ہے. ایسی صورت میں اب سمپل ڈالر کے اوپر نہیں رہیں, آپ اس پینک کو محسوس کریں کہ جو یو ایس کے انویسٹرز نے دیکھنا ہے. وہ پینک کہاں نظر آئے گی آپ کو؟ یو ایس کے انڈیکس کے اندر. آپ چارٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کل اس ریلیز کے بعد ان میں کیا ہوا, کیونکہ اسٹیگ فلیشن کے اوپر یو ایس کے جو انڈیکس ہے نا وہ پینک میں نظر آ رہے ہیں. ایسے ہی اور کل یو ایس کی مارکیٹ بھی جو ہے 1.something ٹریلین ڈالر گر گئی ہے, وائپ آؤٹ ہو گیا, وائپ آؤٹ ہو گیا, نکل گیا نا. کیونکہ اچھا یہ مارکیٹ ساتھ ساتھ میں کرپٹو کے اوپر بھی اس کا افیکٹ ہے. کرپٹو بھی کل وہ بھی کریش کر گئی. کیوں؟ کیونکہ سینٹیمنٹ جو ہے نا یہ ٹورڈ ریسیشن جا رہا ہے, اور ریسیشن سے مراد کیا ہے؟ انسرٹینٹی. اور اس میں آگے ہم جو اگلا فیکٹر دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ذات کے اندر بھی یو ایس مارکیٹ کے لیے ایک انسرٹینٹی کا فیکٹر ہے, کیونکہ وہ ٹیرف جتنے لگاتا جا رہا ہے, ٹیرف اپنے حساب میں جو ہے نا وہ یو ایس کی اکانومی کے لیے برے ہیں, اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. اچھا عباس بھائی, سینٹیمنٹل ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے, ہم نے ٹیکنیکل کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے, آپ کے ساتھ اب فنڈامنٹلس کو ڈسکس کریں. سینٹیمنٹ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے اور سینٹیمنٹس کو یوٹیلائز کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی گیج ہے اس کا بھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں؟ میں آپ کو نا بالکل نا سمپل سی حساب میں بتاتا ہوں. میں نے فرام اسلام آباد سے فیصل آباد ٹریول کرنا تھا, ٹھیک ہو گیا. آپ مجھے بتا دیں کہ عباس بھائی کوئی ہمارے ہاں نا کوئی پروٹیسٹ چل رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ فیصل آباد کے اندر سینٹیمنٹ مناسب نہیں ہے ٹریول کا, حالات ٹھیک نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. سو سینٹیمنٹ ہوتا ہے نروسنیس آف دا مارکیٹ, کہ مارکیٹ کی نرو کیا ہے. اور سینٹیمنٹ ابو آل ہے, فنڈامنٹل سے بھی اوپر ہے, ٹیکنیکل سے بھی اوپر ہے. کیونکہ جب آپ نے ٹریڈنگ ٹرمینل اوپن کرنا ہے نا, تو آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ سے کویسچن کرنے ہیں بینگ اے ٹریڈر کہ یار کیا حالات مناسب ہیں. اب اسے فائنینشیل ورلڈ میں ایکسپلین کروں تو کیا رسک کون ہے, یا اگر کوئی گڑبڑ ہے, کوئی خوف ہے, تو کیا رسک آف ہے. تو اس کو پھر کیا مطلب آپ کو آرٹیکل پڑھنے پڑیں گے, آپ کو سوچنا پڑے گا یار میں کیا کروں, یا تنویر بھائی کو میسج کروں کہ یار وہ عباس بھائی سے پوچھیں. نہیں, سمپل ایک چارٹ ہے VIX,
ٹھیک ہے. ٹریڈنگ ویو پہ دیکھیں گے ڈھیر سارے بروکرز ہیں, وہ ولیٹیلٹی انڈیکس کا چارٹ دیتے ہیں. یہ بیسیکلی جیسے ہم نے ٹیمپریچر میئر کرنا ہونا تو ایک انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں, یہ ولیٹیلٹی کو میئر کرنے کا ایک چارٹ ہے. اب چارٹ تو میرے خیال سے سارے دیکھ لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. اگین بتانے لگا ہوں کہ بھائی ولیٹیلٹی انڈیکس جب آپ دیکھیں کہ 15-16 سے لے کر ٹریول کر رہا ہے اپ سائڈ کی جانب, چارٹ میں اتنا تو دیکھ لیتے ہیں نا کہ اوپر جا رہا ہے, وہ اوپر جا رہا ہے نا, تو پھر آپ نے آنکھیں بند کے سب سے پہلے انڈیکس کو شارٹ کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے گولڈ کو بائی کرنا ہے, اور جیپنیز ین کے کراسز کے اگینسٹ نہیں جانا. کیوں؟ ولیٹیلٹی انڈیکس اپ سائڈ جائے گا تو جیپنیز کراسز نیچے آئیں گے, آپ اس بات کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ آپ لوگوں کے لیے سمجھ لیں کہ دوسری ٹریڈ اپرچونٹی ہے, یہ سمجھ لیں کہ ایک اسٹریٹجی دے دی ہے عباس بھائی نے. اب اس پوڈ کاسٹ کو یہیں پہ لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم مزید اس کو کنٹینیو رکھ سکیں. عباس بھائی, جو نیوز آتی ہے, نیوز مینیپولیشن جو ہے یہ اسمارٹ منی کے لیے ہیلپ فل زیادہ رہتی ہے یا ریٹیل کے لیے بھی فائدہ مند رہتی ہے؟ ایکچوئل نا لوگوں نے نا فنڈامنٹلس کو نا نیوز کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے. ہاں, اور دوسری بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی نیوز آتی ہے نا اسمارٹ منی تب انٹر ہوتی ہے, اس کے علاوہ انٹر نہیں ہوتی. اس میں کیا ریالٹی ہے؟ یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. اسمارٹ منی کبھی بھی نیوز کے اوپر ایکٹیو ہی نہیں ہوتی. اچھا, یہ میرا آپ اور آپ کے ویورز کے لیے بھی کویسچن ہوگا. آپ سب نے نا اس پوڈ کاسٹ کے نیچے میسج میں لکھنا ہے, یو ایس کی جو نیسڈیک کا بات کر لیتا ہوں, نیسڈیک کا اوپننگ ٹائم میسج کرنا ہے, آپ کو سٹوری سمجھ آ جائے گی. میں عموماً اپنے دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے 6 to 8 hours, یہ 6 to 8 PM جو پاکستان کا ٹائم ہے, باقی لوگ جو باہر سے دیکھ رہے ہیں وہ ایڈجسٹ کر لیں. 8:30 کے بعد نا نیو یارک 10 AM, پاکستانی 8:30, نیو یارک 10 AM ریئل مارکیٹ میں موو شروع ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل پلیئر تب آتے ہیں. یہ جو 6 to 8 ہوتا ہے نا, اس کے اندر مارکیٹ میں نا ولیٹیلٹی ہوتی ہے, پینک چلتی ہے. اب جو سسٹم ہے نا, اس کے ایلگوز نے کام کرنا ہے. بروکر اپنی سیفٹی کے لیے نا وہاں سے سپلائی ڈرائی اپ کرتے ہیں. وہ جب ڈرائی اپ کرتے ہیں نا تو اس کو تو کچھ نظر نہیں آتا نا, وہ تو بلائنڈ ہے, اسے نہیں پتا کہ CPI ریلیز ہوئی ہے, کیا ہوا ہے, اس نے دیکھنا کہاں آرڈر پڑا ہوا ہے, تو وہ فوراً پرائس اس طرف جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اسپائک لگ گیا ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ تو انہوں نے موو کر لیا, وہ نہیں موو کر رہے ہوتے, وہ انٹر ہی لیٹ ہوتے ہیں. ایک دوسرا, اسمارٹ منی 10 پپ کی ٹریڈ نہیں کرتی یار, ان کے لمبے ٹارگیٹس ہوتے ہیں. وہ چاہے جو نان اسپیکولیٹرز ہیں یا چاہے کمرشلز ہیں چاہے نان کمرشلز ہیں, ان کے ٹارگیٹس 10 پپ 20 پپ کے پاسبل ہی نہیں ہیں, انہوں نے بڑے بڑے پروڈکٹ اٹھانے ہوتے ہیں, تو وہ تو سوئنگ ٹریڈ کی طرف آپشن میں جاتے ہیں. لیکن ان کا جو آپریٹنگ ٹائم ہے نا, وہ نیو یارک 10 AM کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے. صحیح. اچھا عباس بھائی, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل انالیسز کے اگینسٹ اگر چلیں تو فنڈامنٹل کو ایج ہے, یعنی کہ فنڈامنٹل کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے تو ٹیکنیکل فیل ہو سکتے ہیں. کیا کوئی ایسا بھی سیٹ اپ ہے جو فنڈامنٹل کو بھی فیل کر دے؟ اچھا, میں نا اس کویسچن کو تھوڑا سا نا ایکسپلین بھی کر دوں. نہ تو کوئی ٹیکنیکل الگ ہے نہ فنڈامنٹل الگ ہے. دیکھیں, ایک پرائس چارٹ چل رہا ہے نا, یہ جو ریپرزنٹیشن ہے نا اس فنڈامنٹل ایکشن کی, وہ پرائس چارٹ ہے. وہ پرائس چارٹ, اس کو آپ اسٹرکچر سے سمجھ لیں. والیوم نو ڈاؤٹ از اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ, کہ آپ جب والیوم یوز کرتے ہیں تو آپ رانگ فٹ نہیں ہو سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو. معذرت کے ساتھ پاکستان میں جو لوگ والیوم پڑھا رہے ہیں وہ پڑھا بھی غلط رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ والیوم ایک تھوڑی سی نا سفسٹیکیٹڈ اسٹڈی ہے, اس کو اچھے سے اور کسی اچھے شخص سے پڑھا جائے گا نا تو آپ کی مارکیٹ کی انڈرسٹینڈنگ اور اچھی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. فنڈامنٹل ٹیکنیکل ٹریڈ کو جو چیز رولڈ آؤٹ کر سکتی ہے نا وہ سینٹیمنٹ ہے. اب سینٹیمنٹ کیسے ہے؟ آپ جانتے ہیں US کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب مارکیٹ سموتھ چل رہی ہے, انڈیکس بھی اوپر جا رہے ہیں, سارا کچھ فنکشنل ہو رہا ہے, کیونکہ مارکیٹ نے ہمیشہ چلنا ہوتا ہے فنڈامنٹلس کے اوپر. دیکھیں US کی اکانومی میں سب اچھا ہو رہا ہے, اس کی GDP اچھی ہے, گروتھ اچھی ہے, ان امپلائمنٹ ڈراپ ہے, تو ڈالر کبھی بھی نیچے نہیں گرے گا. ٹھیک ہو گیا نا. تو ڈالر نیچے نہیں گرے گا تو پرائس ہمیں اوپر بتانا شروع کر دے گی. لیکن سینٹیمنٹ میں کوئی گڑبڑ آ گئی. سینٹیمنٹ میں کیا گڑبڑ آ گئی جی, یوکرین نے کہہ دیا ہم نے یہ کرنا ہے, کوئی جنگ لگ گئی, کہیں سے کوئی میزائل اٹیک ہو گیا, سائبر اٹیک ہو جاتے ہیں جو فیوچر میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ آگے دنیا جیسے AI اور سائبر سیکورٹی کی طرف جا رہی ہے. ایسی صورت میں سینٹیمنٹ جو ہے یہ ٹاپ موسٹ پرائورٹی ہے, جو کہ ان تمام فنڈامنٹلس کو بھی اور اس کو بھی لاک کر لیتا ہے. میں خود آسٹریلین ڈالر کو اس سال ٹریڈ کر رہا ہوں, جو ہی ٹویٹ آتا ہے نا وہ 60-70 پپ میں نیچے آ جاتا ہے. اب میں انتظار میں ہوتا ہوں, مطلب میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فالو کیا ہوا ہے, وہ جو ہی ٹیرف کی بات کرتا ہے نا, فار ایگزامپل میں بائی میں ہوں تو میں اپنی پوزیشن بند کر دوں گا, جو ہی کچھ ٹائم گزرے گا وہ پھر وہاں تھوڑا کنسولیڈیٹ کرے گا اور پھر وہاں سے موو کرنا شروع کر دے گا. سو سینٹیمنٹ جتنے بھی سننے والے ہیں ذہن میں رکھ لیں, ٹھیک ہے, سینٹیمنٹ از دا کی. آپ سینٹیمنٹ کو سمجھ گئے ہیں نا تو آپ رانگ فٹ نہیں ہو سکتے.
اچھا عباس بھائی، آپ نے ڈالر کو لے کے کافی زیادہ ویژن کلیئر کیا اور فنڈامنٹل نیوز ٹریڈنگ اور ٹیکنیکل کو لے کے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مائنڈ کلیئر ہو گیا ہوگا آڈینس کا. ڈالر کی کون سی ایسی نیوز ہوتی ہے جو بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر، اور اس کو تھوڑا سا بیان کر دیں کہ یار یہ والی امپورٹنٹ نیوز ہے اور یہ والی جو ہے نا وہ نارمل ہے، اس کے اندر کوئی ڈفرینس جو ہے وہ کر دیں. نہ صرف ڈالر بلکہ کوئی بھی کرنسی، بلکہ کرنسی بھی کیا، کسی بھی ملک کی اکانومی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہونا تو 3 بنیادی ڈرائیورز ہیں. نمبر 1 وہاں مہنگائی کتنی ہے جس کو ہم CPI کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. نمبر 2 گروتھ کتنی ہے، GDP. اب گروتھ کے اندر ڈھیر سارے انڈیکیٹرز ہیں، ISM کا ڈیٹا آ جاتا ہے، PMIs کا ڈیٹا آ جاتا ہے، ریٹیل سیلز کا ڈیٹا آتا ہے، یہ سارے گروتھ کے انڈیکیٹرز ہیں، ٹھیک ہو گیا. تیسری کیا چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کیا رکھا ہوا ہے. اب اس کے اندر الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن آپ نے ڈالر کو سمجھنا ہے تو اب تھوڑا اور شارٹ کرتا ہوں. دیکھیں اگر تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے ڈالر نیچے نہیں گرے گا، ٹھیک ہے. انٹرسٹ ریٹ کیوں بڑھے گا؟ CPI بڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. جب مہنگائی ہوتی ہے نا تو پھر گروتھ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ آپ خود دیکھیں، ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، مہنگائی ہو جائے تو ہمارے جو دوست یار جن کے ہوٹلس کے بزنس ہیں ان کی سیلز ڈراپ ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگ ہوٹلنگ کو ٹریول کرنا چھوڑ دیتے ہیں. مطلب ہم جو جنہیں کہیں نا کہ لگژری ہے، تو ہم لگژری کو چھوڑ کے بیسکس پہ آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یار انفلیشن بڑا ہوا ہے. ہم نے بیسکس میں یوٹیلیٹی بلز ہیں، بچوں کی فیسز ہیں، ایجوکیشن ہے، انہیں دیکھنا ہے. سو ایسی صورت میں وہ کرنسی پھر جو ہے نا وہ اسٹرینتھ میں نہیں آ سکتی. بنیادی 3 ہی فیکٹرز ہیں. پھر بالکل سم اپ کر دیتا ہوں. CPI کا ڈیٹا US کے لیے، اس کے امپلائمنٹ کے فگر اور اس کا انٹرسٹ ریٹ ڈیسیژن. ان 3 کو آپ ان سرکل کر لیں اور فالو کرنا شروع کر دیں، ڈالر کہیں بھی نہیں جائے گا. ایک چیز اور بھی کچھ بتا دوں؟ بتا دیں، یہ تو ہمارے آڈینس کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. چلیں اور بھی بتا دیتا ہوں کہ یار کبھی بھی ڈالر ہے نا یہ آپ کی مٹھی سے باہر نہ نکلے. 2 چارٹ ٹریڈنگ ویو کے اوپر یہ سامنے ابھی چل بھی جاتے ہیں. نمبر 1 US کے 10 ایئر ییلڈز ٹریڈنگ ویو میں آپ نے کمپیریزن ڈرا کر لینا ہے 10 ایئر ییلڈز کا DXY کے ساتھ، اور دوسرا اس کی پرائسز ZN. 2 چارٹ ہیں، 10 ایئر ییلڈز کا کر لیں اور ZN کا کر لیں. اس کا پہلے بیک ٹیسٹ کر لیں کہ یہ کوریلیشن کتنی پرسنٹیج میں ہے. بیک ٹیسٹ کرنے کے بعد نا جب ریلیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سمجھتے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ڈیٹا اچھا آیا برا آیا، جیسے کل آپ بتا رہے ہیں آپ کور PC کا ڈیٹا آیا، ڈیٹا اچھا آیا، ڈالر نیچے گر گیا ہے. آپ اگر ZN اور 10 ایئر ییلڈز کو دیکھ رہے ہوتے آپ کبھی بھی رانگ فٹ نہ ہوتے. وہ لیڈنگ انڈیکیٹرز ہیں. اچھا انڈیکیٹرز کے اندر بھی نا ان کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں. لیڈنگ انڈیکیٹرز الگ ہیں فنڈامنٹلز کے، لیگنگ الگ ہیں. ٹیکنیکل میں بھی ہوتے ہیں، ہاں ہوتے ہیں، فنڈامنٹل میں بھی ہیں، فنڈامنٹلز میں بھی ہیں. GDP لیگنگ انڈیکیٹر ہے، کیونکہ GDP جب کمپائل ہو کے آتا ہے نا تو وہ جو کمپوننٹس ہیں وہ پہلے ریلیز ہو چکے ہیں. جو ریٹیل سیلز ہے نا یہ کرنٹ انڈیکیٹر ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو CPI کا ڈیٹا ہے، US کے جو ییلڈز ہیں، اسپیشلی جو بانڈ مارکیٹ ہے، یہ لیڈنگ انڈیکیٹر ہے، یہ ہمیں ارلی بتاتی ہے. آپ اپنی پریکٹس میں ان چیزوں کو ڈال لیں، اس کے بعد آپ نا یہاں اسی چینل کے اوپر اپنے کمنٹس دیں. اگر نہیں سمجھ آ رہی تو ہم موجود ہیں، ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ کیسے اسٹیئر اوے ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ مارکیٹ ابھی تک ڈالر سینٹرک ہے. یہ برکس جو ہے نا یہ بہت دور کی بات ہے. فی الحال بھائی ڈالر ہے تو ڈالر کو ماننا پڑے گا. بینگ اے فنڈامنٹل ایکسپرٹ، باس بھائی جب نیوز ریلیز ہوتی ہے تو آپ کی کون سی اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ ٹریڈ کیسے لیتے ہیں آپ؟ اچھا نیوز ریلیز کے اوپر میں ٹریڈ نہیں لیتا. اچھا نو، میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے ٹریڈ پہلے پلان کی ہوتی ہے. ہمارے المیہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر فنڈامنٹل ایکسپرٹ ہیں نا تو ہم نے نیوز پکڑنی ہے. نہیں 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 میں نے نا نیوز سے پہلے ٹریڈ لینی ہے، نیوز سے پہلے. اچھا اچھا. اور پھر میں نے نیوز کے امپیکٹ کو آفٹر 2 hours، اچھا ریلیز کے 2 گھنٹے کے بعد. مجھے ڈھیر سارے دوستوں نے کہا یار NFP ریلیز ہو گیا یار بڑی بڑھیا ٹریڈ ہوئی. مجھے پتہ ہے کہ وہ موو ریورس ہوتی ہے، وہ موو ریورس ہو جاتی ہے 2 گھنٹے کے بعد. ٹھیک ہو گیا. کیوں؟ اور بھی ایک چیز بتا دیتا ہوں کیونکہ ویب سائٹس کو آپ اچھے سے دیکھتے نہیں ہیں. investing.com ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر نا آگے ایک ایرو ہیڈ، یلو ایرو ہیڈ آ جائے گا، یلو ایرو ہیڈ، ٹھیک ہے. وہ ایرو ہیڈ کیا بتاتا ہے کہ ڈیٹا ریوائز ہو گیا ہے. یعنی پچھلی دفعہ جی 10,000 جابس کریٹ ہوئی تھیں، آج جب ریلیز ہوا تو وہ 8,000 بتا رہا ہے. اس کا مطلب ہے جاب کم کریٹ ہوئی تھی. اب یہ دیکھنے والا نہیں دیکھتا، وہ صرف دیکھتا ہے گرین کے ہائی کے زیادہ اور پھر فورن ٹریڈ. میں بتاتا ہوں ٹریڈرز کی جو اینڈ فنڈامنٹل ریسرچ ہے نا وہ forexfactory.com ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا ڈیٹا دیکھنا آ گیا تو ہم فنڈامنٹل ایکسپرٹ ہیں. یہ کس حد تک سچائی ہے؟ نہیں دیکھیں، فوریکس فیکٹری اپنی ذات میں نا اس کے اندر بہت کچھ ہے، لیکن لوگ صرف ڈیجٹس دیکھتے ہیں. لیکن ڈیجٹس نہیں ہے نا. فوریکس فیکٹری میں بھی جو ڈیٹا ریوائز ہوتا ہے نا اس کے آگے انڈیکیشن آ جاتی ہے. آپ کو ریویژن کو دیکھنا ہے. دیکھیں ان امپلائمنٹ فار ایگزامپل لاسٹ ٹائم تھا 4.1. جب ابھی NFP آیا
جو کہ ابھی نیکسٹ ویک میں آنا ہے, تو وہ NFP میں وہاں 4.2 آ جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ لاسٹ ٹائم فگر غلط تھا. اچھا یہ کوئی مینیپولیشن نہیں ہے. دیکھیں US کی 51 اسٹیٹس ہیں, وہاں سے ڈیٹا مختلف ڈپارٹمنٹس کے تھرو آتا ہے, وہ ڈیٹے میں کیلکولیشن میں بعضوں کا گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو وہ ریویژن جو ہے نا وہ بتاتی ہے کہ جو اب ریلیز ہوئی ہے ان دونوں میں کتنا فرق ہے. اگر پازیٹیو فرق ہے دیٹ از گڈ فار دا کرنسی, اگر نیگیٹو فرق ہے تو وہ ہمیں نیگیٹو موو ہوگی. سو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اچھی جو بڑھیا کینڈل ہے جس میں اچھا والیوم آنا ہے اور انسٹیٹیوشن کا والیوم آنا ہے, وہ نیو یارک 10 AM کی کینڈل ہے. اور ان ایونٹس پہ, ان ایونٹس کو نا مانیٹری ایونٹ کہتے ہیں, کہ جو CPI کا ایونٹ ہے, NFP کا ایونٹ ہے, FOMC کا ایونٹ ہے, یہ سارے مانیٹری ایونٹ ہیں. مانیٹری وہ ایونٹ کہ جو مرکزی بینک نے ایک پالیسی بنا کے مارکیٹ میں لانچ کرنی ہوتی ہے, وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے. ان چیزوں کو جو انسٹیٹیوشنل ٹریڈر ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ نے فوکس کرنا ہے, کیونکہ جو کہتے ہیں نا کہ اسمارٹ منی انٹر ہوئی, اسمارٹ منی نے کب انٹر ہونا ہوتا ہے, وہ ایسے نہیں انٹر ہو جاتی. اسمارٹ منی نے ہمیشہ ریزننگ کو دیکھنا ہے, لاجک کو دیکھنا ہے کہ یار US کی اکانومی میں کیا ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. اچھا جی ہاں یار ان کو تو انمپلائمنٹ ڈراپ ہو گیا, تو وہ پھر جو انہوں نے کانٹریکٹس بائی کیے ہوئے ہیں وہ پھر ان کانٹریکٹ سے ایگزٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, اور ہم سوچیں گے یار مارکیٹ میں ڈیٹا تو پازیٹیو ہے, پرائس نیچے جا رہی ہے. وہ لاجکس کو دیکھ کے ٹریڈ کر رہے ہیں. بھائی صاحب ظاہر ہے ان کی پوری فرمز ہیں, ان کی پوری ٹیم بیٹھی ہیں جو ایک پوائنٹ کے اوپر پوری باریک بینی کے ساتھ اسٹڈی کر رہی ہوتی ہے. اچھا باس بھائی, فیڈ واچ ٹول ایک ٹول ہے جو کہ استعمال کرتے ہیں بہت سے ٹریڈرز, اس کا ذرا بریف کر دیں کہ وہ ڈالر کو پہچاننے میں, اس کی مضبوطی یا اس کی ویکنس کو پہچاننے میں کیسے ہیلپ کرتا ہے. ہاں یہ بہت اچھا ٹول ہے اور ایزلی اویلیبل ہے. اس کو یوز کرنے کے لیے, اس کی کوئی سبسکرپشن لینے کے لیے کوئی فیس نہیں ہے. عموماً ہوتا ہے نا لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ فیس ہو, نہیں. ہاں اس کو سمجھنا تھوڑا سا ٹرکی ہے, ٹھیک ہے, اور سمجھنا کیسے جاتا ہے کیونکہ یہ ایکسپیکٹیشنز بتاتا ہے کہ جو CME کے ٹریڈرز ہیں, ٹھیک ہے. اب CME آپ کو پتہ ہے شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج, دنیا میں 2 بڑی ایکسچینجز ہیں, CME اور ICE, انٹر کانٹیننٹل ایکسچینج, ٹھیک ہے. ان کے اوپر پوری دنیا کی جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں نا ان کا موسٹ آف دا ڈیٹا اویلیبل ہے. ان میں مطلب چائنا رشیا کا ریلیٹیولی کم ہوگا, بٹ باقی جتنی یورپ کی, آسٹریلیا کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں نا, یا جن میں یورو یا یہ کرنسیز انوالو ہیں وہ موجود ہیں. یہ وہی CME کے ٹریڈرز کی نا ایکسپیکٹیشنز کو شو کرتا ہے کہ کیا ڈالر کے اندر ریٹ انکریز ہوگا, پاز ہوگا یا کٹ ہوگا, ٹھیک ہے. اور ڈالر کی موو انہی ایکسپیکٹیشنز کے سر پہ چلتی ہے. میں نے دیکھا کافی بار وہی ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے ایکسپیکٹڈلی جو ادھر نظر آ رہا ہوتا ہے نا. دیکھیں وہ آپ نے نا میئر کرنا ہوتا ہے کہ ایسا کون سا ایونٹ ہے, کیونکہ ہر ایونٹ پہ یہ موو نہیں کرتا. جو مانیٹری ایونٹ ہے, اور مانیٹری ایونٹ میں کوئی ایبرپٹ چینجز آ جائیں, مطلب انمپلائمنٹ فار ایگزامپل بڑھ جائے, تو آپ کو وہاں پر سینٹیمنٹ بدلا ہوا نظر آئے گا. سو آپ بیسیکلی فیڈ واچ ٹول سے نا وہ ٹریڈر کے سینٹیمنٹ کو سمجھتے ہیں, اور یہ آپ کو ایک لانگر ٹرم میں نا ایک ٹریڈ کی گائیڈنس بھی پرووائڈ کرتا ہے. کیونکہ اگر فار ایگزامپل ابھی آپ دیکھتے ہیں نا, آپ کو اگر اسکرین پہ نظر آ جائے کہ جی اس وقت ریٹ پاز کی 80% پرابیبلٹی ہے کہ یار ریٹ پاز ہوگا جو مئی کی میٹنگ آنے والی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو گیا, کوئی سینٹیمنٹ بدل گیا, کچھ ایسی چیز ہو گئی, کچھ ایسی فنڈامنٹل ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ وہ ڈراپ ہونا شروع ہو گئی, ٹھیک ہے, اور ریٹ کٹ کی پرابیبلٹی بڑھنا شروع ہوگی, ڈالر گرنا شروع ہو جائے گا. سو اس کے اندر ٹریڈز موجود ہوتی ہیں. اچھا پوری دنیا کے اندر باس بھائی بولا جاتا ہے امریکہ ایک بگ باس, اور اکانومی جو ہے وہ سب سے اچھی اکانومی جو ہے وہ امریکہ کی اکانومی ہے, اور سارے ملک جو ہے کوشش کرتے ہیں جی ہم بھی فالو کریں. لیکن امریکہ کے اوپر $34 ٹریلین کا قرضہ ہے. اب وہ قرضہ وہ کہاں سے لے رہا ہے؟ پوری دنیا کے ممالک جو ہیں وہ ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں اور امریکہ سے قرضہ لے رہے ہوتے ہیں. امریکہ کہاں سے لے رہا ہے قرضہ؟ نہیں, یہاں جو اکانومی بڑی ہے نا کنزیومر اکانومی ہے. امریکن اکانومی جو ہے نا کنزیومر ٹرینڈ کو دیکھا جاتا ہے. دیکھیں ہم نا جب جاپانیز اکانومی بھی ہے, وہاں پر انٹرسٹ ریٹ کیوں نہیں بڑھتا, کبھی سوچا ہے؟ ڈیموگرافکس. جو جاپانیز ہے نا وہاں پر یوتھ کم ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی جو اسپینڈنگ ٹینڈنسی ہے نا وہ کم ہے. بزرگ بابوں نے دوائیوں پہ لگانا ہے نا, آؤٹنگ تو نہیں, پارٹی تو نہیں کرنی. US کا جو کنزیومر ہے نا وہ بزرگ بھی ہے نا, تو اس کا ایک اسپینڈنگ ٹینڈنسی ہے. سو US کنزیومر اکانومی ہے جو کہ خرچہ کرتی ہے.
अर्न किया, खर्च स्पेंड किया, ठीक है। और रहा क्वेश्चन है कि यूएस पे जो $1 ट्रिलियन दे आर प्रिंटिंग द डॉलर्स यार, और गवर्नमेंट्स प्रिंट करती हैं डॉलर हमारे यहाँ मुल्क में। पाकिस्तान भी जो है, ये भी आपको पता क्या हमारी एक्सपोर्ट का बैलेंस कहाँ है हमारी एक्सपोर्ट्स, इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं है, लेकिन अपने मामलात चलाने के लिए ये प्रिंटिंग की जाती है, सो दे आर प्रिंटिंग। तो इस चीज़ से तो बहुत से खतरात लाहक हो जाते हैं। नहीं देखें, ये क्वेश्चन आप जब FOMC की मीटिंग होती है, ठीक है, तो बैलेंस शीट के ऊपर वहाँ पर जो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स बैठे होते हैं जो फाइनेंस को कवर करते हैं, तो वो क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये बैलेंस शीट को आप कैसे पूरा करेंगे, तो वो बैलेंस शीट को ट्रिम करने की कोशिश करते हैं ग्रोथ से, ठीक है। इस वक्त जो ग्रोथ है वो अभी कंप्रोमाइज्ड है, क्योंकि ग्रोथ उस तरीके से कोविड के बाद से नहीं चल पाई। आप PMI के इंडेक्स देखें ना, तो बमुश्किल अभी 50 तक पहुंचे हैं, क्योंकि 50 के बाद से ना एक्सपेंशन शुरू होती है, तो अभी वो एक्सपेंशनरी फेज स्टार्ट नहीं हुआ। तो तब तक क्या है कि उन्होंने अपने मामलात को पूरा करना है, तो उसके लिए दे आर प्रिंटिंग। और यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर देगा। आपका क्या नज़रिया है? और देखें, हम बीइंग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ना, हम देखते हैं यील्ड कर्व की इन्वर्जन को। यील्ड कर्व जब इन्वर्ट होता है ना, तो उससे 6 से 8 मंथ्स में ना हमें रिसेशन या जो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन नज़र आती है। लेकिन इनको कवर करने के लिए आप उनकी पूरी टीम बैठी होती है, उनका पूरा एक स्ट्रेटेजिक थिंक होता है। और फेडरल रिजर्व है जिसके अंदर 11-12 उनके परमानेंट मेंबर्स हैं, 6-7 नॉन वोटिंग मेंबर्स होते हैं, 17-18 प्रोफेशनल्स के ऊपर, मतलब जितनी हमारी एजेस हैं उतना उनका एक्सपीरियंस होता है। तो वो ना फिर डिफरेंट पॉलिसीज़ लेके आते हैं। उन पॉलिसीज़ से क्या होता है कि वो इन मामलात को अवॉइड करने में कामयाब हो जाते हैं। सिचुएशन वहाँ ख़राब होगी जहाँ US के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोज़गारी जिसे कहते हैं, ये बढ़ जाए। अभी जो लास्ट मार्च में मीटिंग हुई है FOMC की, तो वहाँ उन्होंने 4.4 तक रखा है, जिस वजह से आप देख रहे हैं ना कि डॉलर अब रुक सा गया है, डॉलर अब कन्फ्यूजन का शिकार है कि आगे क्या होना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आगे बढ़ना शुरू होता है, जो कि होगा, अब ये थोड़ा सा आपके सवाल का जवाब लेंथन में चला जाएगा, इसमें टैरिफ अगेन दोबारा डिस्कस हो जाएगा कि अब जब टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है, अभी आपने ऑटो टैरिफ लगाया है, ठीक है, ऑटो टैरिफ लगाया है, तो उससे क्या हुआ है कि आपके मुल्क में जो बिजनेस चल रहा था, जो गाड़ियां आ रही थी, जो मंगवा रहे थे, जो शोरूम चल रहे थे, सेल्स ड्रॉप हो जाएगी, वहाँ जॉब ड्रॉप हो जाएंगी, ठीक हो गया। अच्छा, जो गाड़ियां आएंगी, अब आपने टैरिफ लगा दिया ना, ईच गाड़ी के ऊपर $5,000 to $7,000 की प्राइस पड़ जाएगी, तो आपके कंज्यूमर की जेब से ज़्यादा पैसा जाएगा। एक चीज़, अब जिस मुल्क पे लगाया है यार, हर मुल्क सॉवरेन कंट्री है, आपके बिल्कुल पास में बैठा है, बल्कि सैंडविच है कनाडा। ऐसे ही आप देखें ना, तो कनाडा में इनकी कुछ स्टेट्स बाहर में हैं और कुछ नीचे हैं, तभी तो उनको 51 स्टेट्स कहते हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है कि यार कनाडा तो मेरा है, हमारी स्टेट बन जाओ, ठीक है। तो वो रिटेलिएट करेंगे, यूरोपीय यूनियन ने कह दिया हम रिटेलिएट करेंगे, मैक्सिकन रिटेलिएट कर रहे हैं। कल UK के प्राइम मिनिस्टर ने उनसे बात की थी कि ये टैरिफ वाले मामले को थोड़ा आप फॉरगो करें या थोड़ा इसका थ्रेशोल्ड कम करें। इस ज़िमन में US के अंदर ग्रोथ नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यहाँ से US इकोनॉमी जो है ना रिसेशन की तरफ जाएगी और फिर डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी आ जाएगी। बट इसको डाइवर्ट किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है? ये थ्रेशोल्ड ड्रॉप कर देते हैं, ये मामलात को 6 मंथ में ले जाते हैं, या उसको ग्रेजुअल कर लेते हैं, बजाय इकट्ठा 25%, 2% 3% कर से, तो उससे वो जो इम्पैक्ट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा अब्बास भाई, डिफ़ॉल्ट की आपने बात की, अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसके क्या असरात जो हैं वो होते हैं? देखें, आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में एक्सपोर्टर हैं, तो आपकी LC ओपन नहीं होगी, लेटर ऑफ क्रेडिट, आप चीज़ कैसे मंगवाएंगे? ठीक है, आपके साथ कोई ट्रेड ही नहीं करेगा, आप डिफ़ॉल्ट कर गए। आम शहरियों को मसला होता है कोई इससे? आम शहरियों के यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, जॉब्स नहीं होती, जॉब्स खत्म। देखें, अब आप यूँ समझे ना, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक छोटी सी कंपनी से मैं डिफ़ॉल्ट कर गया हूँ, तो मेरा तो बिजनेस ठप हो गया। अब जो मैंने एम्प्लॉय रखे हुए थे वो कहाँ जाएंगे? वो बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो जाएंगे। सेम एक कंट्री डिफ़ॉल्ट कर गया तो उसके साथ तो कोई बिजनेस नहीं करेगा। जो कंपनीज जो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो भी यहाँ से वाइंड अप करेंगी, वो भी चली जाएंगी। तो लोग किन के बेरोजगार होंगे? आप ही के बेरोजगार होंगे। तो ऐसी सूरत में तो उस मुल्क के अंदर क्योस और फिर वो एक पॉलिटिकल अपरूट और फिर एक अजीब मामला शुरू हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट बहुत बाद में आता है, इससे पहले रिसेशन आता है। रिसेशंस को डाइवर्ट करने के लिए पूरी टीम्स बैठी होती हैं और उनके पास सर्टन टूल्स होते हैं, वो फिर काम करते हैं, उस हिसाब से फिर वो मैकेनिज्म को लेकर। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है? यार पाकिस्तान ये जब पिछली गवर्नमेंट
کا جو معاملہ ہوا تھا وہ عدم اعتماد اور اس کے بعد معاملات تھوڑے گھمبیر ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد سے ابھی جو انہوں نے پالیسیز بنائی ہیں تو وہ کافی حد تک اکانومی سسٹین کر گئی ہے. لیکن ابھی بھی جو ہماری گروتھ کا ماڈل ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو پروڈکشن کاسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اور پروڈکشن کاسٹ میں جو سب سے زیادہ کاسٹ ہے وہ انرجی کی کاسٹ ہے. ہمیں اگر پرو فرینڈلی اور پرو بزنس ہونا ہے نا تو ہمیں انرجی میں الیکٹرکسٹی ہے، ٹھیک ہے، یا تو ہمیں الٹرنیٹیو انرجی کے اوپر جانا ہے، یا ہمیں الیکٹرکسٹی کی پرائسز پرائورٹی بیسس کے اوپر انڈسٹری کو فری دینی ہے یا ریلیٹیولی چیپ پرائسز پہ دینی ہے. اور یہ بیسٹ چیپ پرائسز تو نہیں کر رہے، بلکہ انسٹیڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بٹ کوائن کی مائننگ شروع کرتے ہیں، ہمارے پاس ایکسٹرا بجلی پڑی ہوئی ہے. ایسا تو ابھی ریسنٹلی پاسبل ایک جو ہے وہ پاکستان کرپٹو کاؤنسل بنی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہم کمپنیوں کو ویلکم کرتے ہیں، آئیں پاکستان میں بٹ کوائن کے مائننگ یونٹ لگائیں، ہم مائننگ شروع کرتے ہیں. خیر ابھی کرپٹو کونسل جسٹ بنائی گئی ہے، ابھی ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس نا وہ یہ دے رہے ہیں. جو مائننگ کا ہے نا وہ مائننگ یہاں سے نہیں ہو رہی، مائننگ ہو رہی ہے ان ایریا سے کہ جہاں پر واٹر ٹربائنز ہیں، جو بجلی آپ کے گریڈ میں موجود نہیں، سسٹم جو ہے ہاں جہاں پہ وہ لگے ہوئے ہیں وہاں سے. پلس جو اگر مائننگ کروانی ہے نا تو یہ جو آپ کی ساؤدرن بیلٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ جو موسم بدل رہے ہیں نا اس وجہ سے سورج کا امپیکٹ ساؤدرن پنجاب، نیچے بلوچستان، سندھ کی سائڈ پہ بہت زیادہ ہے. تو یہاں جو سولر انرجی ہے وہ آپ کے پاس فری ہے، آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بٹ ابھی بہت مطلب اس کے اندر نا اور بھی ڈھیر سارے معاملات ہیں جو کہ فارورڈ ہونے والے ہیں. اچھا باس بھائی، برکس کرنسی کی کیا حقیقت ہے، اور یہ کوئی ڈالر کے لیے خطرہ ہے یا کوئی بھی امپیکٹ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ جو یو ایس کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی جو بائیڈن کی، اس کے اندر برکس ایک واقعی تھریٹ بن کے سامنے آ رہے تھے. ان کے 12 سال سے ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں. تب انہوں نے ایک کرنسی نوٹ بھی دکھایا تھا اور کچھ باتیں بھی کی تھیں، پھر ایک میکینزم بھی ہو رہا تھا. لیکن ابھی ایسا نہیں لگتا، ابھی ایسا نہیں لگتا نہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اگر آپ ڈالر کے اگینسٹ میں کھڑے ہوں گے، جیسے اس نے ابھی کینیڈا اور یورپی یونین کو کہا ہے کہ تم اگر میرے خلاف ٹیم اپ ہوگے، یعنی آپ 2 بندے میرے خلاف اتحاد کرو گے تو میں 100% ٹیرف لگاؤں گا. اب نہ کینیڈا کر سکتا ہے نہ یورپی یونین کر سکتا ہے. سیم اس نے برکس کا کہا ہے. دیکھیں برکس میں جو میجر پورشن ہے نا، چائنا، رشیا، انڈیا، برازیل. دیکھیں چائنا، رشیا اس کی سپرمیسی کو شاید چیلنج کر لیں، بٹ انڈیا نہیں کرے گا، کیونکہ انڈیا کے بہت سارے بزنس اسٹیکس جو ہے نا وہ ہیں یو ایس کے ساتھ. اب ایسی صورت میں پھر جو چائنیز ہیں ان کے بھی بہت اسٹیکس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس کی سیکیورٹیز کا سب سے زیادہ بائر کون ہے؟ یہ چائنا ہے. نمبر 1 پہ جاپانیز اور پھر چائنیز. میں نے سنا ہے کہ چائنیز نے تو بہت زیادہ بانڈز جو ہیں وہ پرچیز کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اگر سیل آؤٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے ان کی اکانومی کے اوپر. بھائی اگر آپ کو یاد ہو 5 اگست 2024، ٹھیک ہے، ایک ڈیٹا ریلیز ہوا شاید آئی تھنک NFP کا یا کس کا تھا، یا کوئی جاپانیز انفلیشن کا ڈیٹا تھا. مارکیٹ کلیپس کر گئی کیونکہ ایک تھاٹ ٹریگر ہوئی کہ جاپانیز جو ہے نا بہت زیادہ ریٹ ہائیک کرنے لگے ہیں. اب جاپانیز ریٹ ہائیک کر رہے ہیں تو یو ایس مارکیٹ کیوں کولیپس کر رہی ہے؟ مطلب کویسچن بنتا ہے نا کہ یار جاپانیز ہے نا، ہر بندہ کرتا ہے، سب نے کیے ہیں تو وہ کر رہے ہیں تو کون سی قیامت آ گئی؟ نہیں. یہاں پر ایک ٹرم اصطلاح ہوتی ہے ین کیری ٹریڈ. آپ اس کو گوگل کریں، سرچ کریں ین کیری ٹریڈ. یو ایس کا انویسٹر کیا کرتا ہے؟ جاپانیز بینک سے لون لیتا ہے اور پھر اس کو اپنے کاروبار میں انویسٹ کر دیتا ہے. ایسے ہی تو وہاں تو اس نے کچھ نہیں پے کرنا کیونکہ ان کا تو انٹرسٹ ریٹ 0 ہے. ایسے ہی تو یہاں تو وہ خالی بانڈز لے کے رکھ لے تو وہاں پر بھی 4.3% 4.5% کا ریٹرن ہے. تو اس کی تو ون ون سچویشن ہے. اس دن اس عمل سے یہ ہوا کہ یار یہ ریٹ ہائی کر رہے ہیں تو کیا کریں گے. تو وہ جنہوں نے قرضے لے کے مختلف چیپٹرز میں پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا نا، انہوں نے پینک میں سیلنگ کی اور مارکیٹ بہت نیچے آ گئی. اسی وجہ سے جاپانیز کرنسی ہمیشہ سبڈیوڈ میں رہتی ہے اور بینک آف جاپان نے کبھی بہت زیادہ ہلچل بھی نہیں مچائی. ٹھیک ہے. اچھا، چائنا اور رشیا جو ہے بہت اسٹرانگ اکانومیز ہیں، تو ان کی کرنسی کو لے کے کیوں نہیں ٹریڈ کی جاتی؟ بہت ابھی بھی دیکھا جائے تو ڈالر ہی ہر جگہ پہ یوٹیلائز ہو رہا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ ایکچوئل دیکھیں ہم جتنے بھی ریٹیل ٹریڈرز ہیں اور جو ہم ٹریڈ کر رہے ہیں نا، ہم زیادہ تر کامکس مارکیٹ کو کر رہے ہیں، جو شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج اور جو وہاں کی کیموڈیٹی ایکسچینج ہے وہاں سے ہے. ٹھیک ہے، وہ سارا سسٹم ڈالر بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. رشیا کا یو ایس کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ، مطلب یورپ کے ساتھ اس کا لین دین تھا رشین روبل کا، لیکن اس میں یقیناً سپریٹ کا بہت بڑا فرق تھا کیونکہ ایگزوٹک پیئر بن جاتا ہے. سیم چائنیز کا بھی جو ہے نا، دیکھیں گولڈ کی پرائسز جو چائنیز شنگھائی مارکیٹ ہے وہاں سے سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے. وہاں سے جو پرائس سیٹل ہوتی ہے
وہ آتی ہے شکاگو مرکنٹائل کے پاس. اور یہ جو کامکس میں ہم دیکھتے ہیں پیپر گولڈ کی پرائس, فزیکل گولڈ کی پرائس اور پیپر گولڈ کی پرائس, ان دونوں میں ڈفرینس ہوتا ہے. کیونکہ فزیکل گولڈ میں آپ کو کارگو کے ٹرمینلز, ویئر ہاؤس کی فیسز, ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ, وہ سارا انکلوڈ کرنا پڑتا ہے. تو جو فزیکل پرائس ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن چونکہ اتنا زیادہ والیوم یورپینس کا, چائنیز اور ان کے ساتھ نہیں نظر آتا, تو ہمیں جو موسٹ ٹریڈیبل پیئر نظر آتے ہیں کیونکہ ان میں لیکویڈیٹی کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ بینک انوالو ہوتے ہیں ان کے پیچھے. تو وہ پھر ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ یار جہاں سپریڈ کم ہے ہم وہاں جائیں. پھر بروکر نے آپ کو جب کوئی پیئر آفر کرنا ہے تو جس پیئر کے پیچھے لیکویڈیٹی نہیں وہ کیسے آفر کرے گا, اور اگر وہ آفر کرے گا تو سپریڈ اتنا رکھے گا تو وہ آپ کے لیے ٹریڈیبل ایک چوائس ہی نہیں ہے. اس وجہ سے جو زیادہ پیئر ٹریڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے لیکویڈیٹی ہوتی ہے, تو ہم زیادہ پھر یو ایس کے پیئرس کو ٹریڈ کرتے ہیں. اچھا عباس بھائی, واٹ از اکنامک انٹیلیجنس, اور یہ کہاں سے معلومات ہے, یعنی کہ ریلیز ہونے سے پہلے ہی اور ٹریڈ جو ہے وہ سارا سیٹ اپ کس طرح سے ہو جاتا ہے؟ اور سب سے پہلے تو یہ اکنامک انٹیلیجنس کی تعریف بیان کر دیں. دیکھیں یہ جو بڑے بڑے چینلز ہیں نا, ان کے نا فائنینس ونگ ہوتے ہیں, بلومبرگ. اور بلومبرگ کا اپنا انٹیلیجنس ونگ ہے, اکنامک انٹیلیجنس ونگ, جس کو وہ بلومبرگ ٹرمینل کہتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے, ان کے کلائنٹیج ہے اور وہ بڑی کلائنٹیج ہے. مطلب بلومبرگ ٹرمینل کی جو اینول فیس ہے نا, یہ $25,000 پر ایئر ہے. 2 years کا انیشیل ایگریمنٹ ہوتا ہے. اچھا, یعنی کہ $50,000 آپ کے گئے. اب آپ خود سوچیں نا کہ جو بندہ $50,000 کی انفارمیشن لے رہا ہے تو وہ ویسے تو نہیں لے رہا, اس کو اس انفارمیشن میں کچھ ایسا ملنا ہے کہ وہ ملینز اور بلینز بنائے گا. تو ان کے کلائنٹیج ہی بڑے ہیں. اسی طرح راؤٹرز, ٹھیک ہے, یہ بھی نیوز رپورٹنگ ایجنسی ہے, ان کا بھی اکنامک انٹیلیجنس ونگ ہے. بلیک راک اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ایسٹ مینجمنٹ. آرخم انٹیلیجنس, یہ اس کا سرچ انجن ہے. یہ ویلیڈ ٹریک کر کے اپنے انویسٹرز کو بتاتا ہے کہ بھائی کیا بائی کرنا ہے, کیا سیل کرنا ہے. سیم بلومبرگ ٹرمینل, راؤٹرز, آئیکن, یہ دونوں کیا کرتے ہیں, یہ نا آپ کے سرچ اکنامک انڈیکیٹرز کو نا یہ سرچ کر کے ڈیڈیوس کرتے ہیں رزلٹ کہ آپ نے کس کمپنی کا شیئر بائی کرنا ہے, کس اسٹاک کو ہولڈ کرنا ہے, کس کے اوپر کیا لیگ آ رہا ہے. کیونکہ ان کے پاس سارا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے. اس میں یقیناً اے آئی کا فیکٹر بھی انوالو ہے. وہ اس کو ایویلویٹ کرتی ہے اور وہ ماڈل آپ کو اپنے انویسٹرز کو باقاعدہ پاپ اپ کرتا ہے, الرٹ کرتا ہے. ان کی باقاعدہ کمیونٹی ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کی اپنی ٹیم ہے اور آپ نے ان کو ٹیلی گرام کے ڈسکارڈ کے اوپر, تو ان کا نا ایک باقاعدہ اپنا ڈیش بورڈ ہے, اس کے اندر سارے انویسٹرز موجود ہوتے ہیں, یہ انہیں ایڈوائز کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ چیزیں دیکھیں, اب ان کی فیسز ریٹیل ٹریڈر تو نہیں افورڈ کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. اب جو فری میں انفارمیشن ہمیں فائنینشیل کیلنڈر پہ ملتی ہے نا, وہ ٹرک ہوتی ہے, وہ رانگ فوٹ کرتی ہے. کیونکہ ویب سائٹ کا ایلگو ایسا بنا ہے کہ یہ پریویس تھا, یہ فور کاسٹ ہے, یہ تھوڑا اوپر ہوا تو اس نے گرین ہو جانا ہے. اب اس کا ایلگو ہے, ایکسل شیٹ بھی لگا دیں تو بھائی اس کو نہیں پتا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. یہ جو اکنامک سرچ انٹیلیجنس انجن ہے نا, یہ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں, یہاں فیصلہ نہیں کرنا. آپ کی ماشاءاللہ بڑی فالوئنگ ہے, یہ چیز آپ انیشیٹ کر سکتے ہیں. آپ اس انفارمیشن کو ڈیرائیو کر کے اپنے ویورز کو باقاعدہ ایڈوائز کر سکتے ہیں, چاہے وہ ڈسکارڈ میں بیٹھے ہیں, واٹس ایپ چینل میں بیٹھے ہیں, کہ بھائی یہ انفارمیشن آئی ہے, اس کا یہ متن ہے, اس کا یہ کانٹیکسٹ ہے, اور اس کا یہ امپریشن آئے گا فلاں فلاں پیئر کے اوپر. سو اس پورے ماڈل کو آپ ریپلیکا کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک انڈیویجول جا کے ان کو بائی کرے گا تو مے بی یار اس کے پاس تو $25,000 کا اکاؤنٹ ہی نہ ہو, تو وہ کیسے کرے گا؟ ظاہر بات ہے, یہاں تو $10 میں بھی ٹریڈنگ اسٹارٹ کرنے کا ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا عباس بھائی, کمٹمنٹ آف ٹریڈرز, یہ کوڈ رپورٹ کے بارے میں نا ایک بڑا چرچا ہو رہا ہے آج کل. فیس بک کے اوپر ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ لوگ جو ہے سرچ کرتے ہیں, یوٹیوب کے اوپر اس کے بارے میں. اور اچھا میں نے بھی دیکھا ٹریڈر نا صرف بات کرتے ہیں کہ کوڈ رپورٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے, اس میں کمرشل ٹریڈرز اتنے ہیں, ریٹیلرز اتنے, آج یہ بائنگ ہوئی ہے, اب پروفٹ ٹیکنگ ہو گئی ہے. اس کو ذرا بریف کر دیں, واٹ از کوڈ رپورٹ اور اس سے آپ فائدہ کیسے اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں CFTC یہ بھی نا CME کی ویب سائٹ سے ایک ان کے ریگولیٹری باڈی ہے, وہاں سے جیسے پاکستان میں PMEX پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج, یہ ویکلی ڈیٹا ریلیز کرتی ہے بڑے ٹریڈرز کا, اس میں چھوٹے ٹریڈرز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ٹریڈرز کی جو بڑے ہیں ان کی 2 کیٹیگریز ہیں, کمرشل جن میں انسٹیٹیوٹ آ جاتے ہیں, بینکس آ جاتے ہیں, نان کمرشل جیسے ہیج فنڈز ہیں, ایسٹ مینیجرز ہیں, یہ پروفٹ کے لیے چھوٹے ٹائم کے لیے انٹر لیتے ہیں, لیکن ان کا والیوم بھی بڑا ہوتا ہے. اور پھر تھرڈ آتی ہے ریٹیلرز. بینگ اے ٹریڈر
देखें अब जैसे फॉर एग्जांपल हम गोल्ड की बात कर लेते हैं, आपको पता है लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं, आपने देखा यार आज गोल्ड की कैंडल बुलिश क्लोज हुई, अब इतना तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि कैंडल बुलिश है कि बेरिश है। ऐसे ही इफ समवन टोल्ड यू कि यार इसमें बायर बैठे हैं, आप क्या करोगे अगले दिन? बाय करूँगा दैट्स इट। डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि वो जो कैंडल बता रही है ना, वो हमें उनका फुटप्रिंट बता रही है कि जिन्होंने बाय किया हुआ है और वो अभी होल्ड में बैठे हैं, उन्होंने अभी क्लोजिंग नहीं की। ये इसी कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट में ओपन इंटरेस्ट भी होता है। ओपन इंटरेस्ट से क्या मुराद होता है कि जो पोजीशन अभी ओपन है, आप इंटरेस्ट के वर्ड को हटा दो ना, वहां पर ट्रेड लगा दो, ओपन ट्रेड्स। ओपन ट्रेड से क्या मुराद है कि आज के दिन में इतने कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड के हैं, पाउंड के हैं, क्योंकि हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में ट्रेड होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लोगों का एक सेंटिमेंट बना हुआ है और कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट हमें उनका रुझान बताती है, ठीक है। फिर आगे इसको पूरा पढ़ना समझना, ये एक दिन एक सेशन या एक समझ में नहीं आता, ठीक है। इसके ऊपर पूरी बुक्स हैं, जैसे अभी मैंने एक आपको बुक दी है, ठीक है, लैरी विलियम, ठीक है, इनका 6 डेकेड 60 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और लैरी विलियम की इतना, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कोई बंदा भी नहीं होगा किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर लगा दे। और मैं कहूँगा तो फिर ये तो साइंसदानों के भी साइंसदान हुए ट्रेडिंग के अंदर, लैरी विलियम है। लैरी विलियम के नाम के ऊपर बाकायदा आप यूट्यूब करेंगे ना तो आ जाएगा। इन्होंने $10,000 को $2 मिलियन में ट्रेड पे कन्वर्ट किया। लेकिन मज़े की बात है, मैं इनकी हर साल की एनुअल परचेज बाय करता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है कि डे ट्रेडर दूर रहें। वो स्विंग पोजीशन ट्रेडर्स के लिए है। अब माइंड सेट को समझें। देखें, स्कैल्प करने से ना आप थोड़ा बहुत सिस्टम तो बना लेंगे, जो अच्छा प्रॉफिट उठाना है ना, वो कहाँ से? जनरेशनल वेल्थ जो है ना, वो आपकी कंपाउंडिंग है। आपने समझना है कि यार कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर ना अब साइक्लिक लो डेवलप हो गया है और अब उसके अंदर एक रिवाइवल है। वो कहाँ से पता चलेगा? कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट से पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वो बताती है, फॉर एग्जांपल यूरो के ऊपर डिस्कशन चल रही थी, ये साल स्टार्ट हुआ ना कि मामलात बड़े हैं और यूरो के अंदर फ्रांस के अंदर भी कुछ पॉलिटिकल मामलात थे, जर्मनी के अंदर भी उन्हें जल्दी स्नैप इलेक्शन कॉल करना पड़ गया कि जो यूरो पैरिटी पे जा रहा है। पैरिटी मीन्स कि ये 0.0 पे हो रहा है, 1.00, ठीक है। यकदम क्या हुआ, यूरो तो 1.10 पे आ गया। ऐसे ही कमर्शियल्स वहाँ बाइंग में बैठ गए थे। जब यूरो की प्राइसेस 1.040 के राउंड में पहुंची ना, कमर्शियल्स ने ब्रेक लगा दी। अब जब कमर्शियल बाय में बैठ गया ना, ये ट्रेंड रिवर्सल है। आप ही मुझे बता दें कि जो ट्रेंड रिवर्सल होता है, पोटेंशियल उसमें होता है या छोटी स्कैल्प ट्रेड में होता है? जो ट्रेंड रिवर्स में होगा। अब अगर 1.040 से 1.050 से आपने यूरो को बाय किया है और मुसलसल बाय करते आए हैं, तो 600 पिप्स आपने लेस देन 2 मंथ्स में ले लिए हैं। 4-5 पोजीशंस भी हो, छोटा साइज का अकाउंट भी हो, तो आपका अकाउंट तो डबल ट्रिपल हो जाता है। सो ये किसने बताया? कमर्शियल्स के एक्शन ने बताया। वो एक्शन हमें व्हाट्सएप कोई नहीं करेगा, वो एक्शन हमें कॉर्ट रिपोर्ट बता देती है। और अभी तो ढेर सारी वेबसाइट्स हैं जो कॉर्ट रिपोर्ट के ऊपर पेड सर्विसेज दे रही हैं। वो कॉर्ट रिपोर्ट उतारती हैं, उसको डीकोड करती हैं, मंथली $40-30 लेती हैं और अपना एनालिसिस इनपुट करती हैं। और ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, ठीक है। लैरी विलियम कमर्शियल्स को फॉलो करते हैं। अब इन्हीं के दोस्त हैं या फॉलोवर हैं जैसन स्पैरो, वो कमर्शियल नॉन कमर्शियल को फॉलो करता है, ठीक है। उसका एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, वो उसके ऊपर कर रहा होता है और वो ट्रेड कर रहा है और सालों से कर रहा है। अच्छा बास भाई, एक चीज़ मैंने देखी है, जब भी हम कोई इस तरह की टेक्निकल चीज़ को या कोई भी टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं ना, पाकिस्तानियों का नाम अब नहीं आता। वरना देखा जाए माजी के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों ने बहुत सी चीज़ें ईजाद की हैं, बहुत सी चीज़ें जो लेके आए, नई नई इनोवेशंस। मेडिकल के अंदर जो है बड़ी ज़्यादा इनोवेशंस है। अब मुसलमान जो है वो इन टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों हैं? या देखा जाए अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान से ऐसा कोई बंदा क्यों नहीं आ रहा जो फॉरेक्स के अंदर हम बोलें या ट्रेडिंग के अंदर या इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्यों नहीं इतना एक्सपर्ट आ रहा? क्या वजह, आप क्या देखते हैं, क्यों ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में एक्सपर्ट पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान के लड़के हैं, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, वॉल स्ट्रीट, इनके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो यहाँ से मूव करते हैं ना, अलमिया ये है कि वो फिर नेशनैलिटी फॉरगो कर देते हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ कि दोस्तों को, ठीक है, इस वक्त वो यूके में सेटल्ड हैं, ठीक है, हैं पाकिस्तानी, बट अब वो यूके नेशनल बन चुके हैं, ठीक है। क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी देखें, जहाँ पर टैलेंट की रिस्पेक्ट होती है ना,
اب آپ مجھے بتائیں نا یو کے کسی بندے کو نیشنلٹی دے گا تو اوبویسلی اس میں اس کا کوئی نہ کوئی اسکل ہوگا, ٹھیک ہے, ساتھ میں وہ اس کی اسٹیٹمنٹ وغیرہ وغیرہ کو بھی ضرور دیکھتے ہیں, بٹ اس بندے میں وہاں سروائیول کرنے کا کچھ نہ کچھ ہنر موجود ہوتا ہے. تو دیر آر سو مینی. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس میں فائنینشیل مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں ہی موجود ہیں, بٹ وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آتے. مطلب میں جانتا ہوں پرسنلی, میں ان سے ملا ہوں اور میں انہیں کہوں نا آپ کو کہ یار وہ بہت اچھا پیسہ بنا رہے ہیں, بٹ ان کا ایک ڈرا بیک ہے کہ انہوں نے جو سیکھا ہوا ہے نا وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے. یہ ڈونٹ نو کیوں مارکیٹ جو ہے وہ ان کی پاکٹ سے تو نہیں پیسہ نکلے گا. یہ میرا بھی یہی کوشچن تھا کہ یار دیکھو یہ جو علم ہے قبر میں ساتھ لے کے جائیں آپ کہاں لے کے جائیں گے. دیکھیں فار ایگزامپل یہ تو بہت بڑی مارکیٹ ہے نا یار, $1 ٹریلین کی مارکیٹ ہے. اس میں سے آپ اگر روزانہ نکال رہے ہیں تو میرے نکالنے سے آپ کا والیوم کم تو نہیں ہوگا, لیکن بس ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے, وہ نہیں شیئر کرنا چاہتے. میں مطلب ایون 1-2 دوست ہیں پنڈی اسلام آباد میں بھی ہیں, مجھ سے مطلب مچ بیٹر سینئر ہیں. انہوں نے کچھ ٹیکنیکل میتھڈ بنائے ہوئے ہیں اور ان کی اپنی اس کے اوپر ریاضت ہے, مطلب انہوں نے کئی گھنٹے دیے ہوئے ہیں. سو دے آر میکنگ اے ہینڈسم اماؤنٹ, بٹ وہ سامنے نہیں آنا چاہتا. اچھا, وہ ظاہری بات ہے نا, ہمارے سینسٹیو ادارے بھی جو ہے نا اس میں انوالو ہو سکتے ہیں, ان کو خطرات شاید ایسا نہیں ہوگا, لیکن کچھ لوگ ہیں نا وہ پبلک سٹی سے نہیں. پلس دوسرا ہماری جو سوسائٹی ہے نا اس میں ابھی اچھا ایسا نہیں کہ ابھی لوگ کام نہیں کر رہے. اس وقت رفلی نا فائنینشیل مارکیٹ جس میں کرپٹو بھی شامل ہے, کوئی 2-3 کروڑ پاکستانی اٹیچ ہیں. میں پچھلے دنوں گاؤں گیا ہوا تھا, وہاں پر اسی طرح کوئی پروگرام تھا, تو وہاں میں نے دیکھا وہ بندہ کچھ اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا, وہ بھی وہ پائے کوائن کے ایپ لانچ کر کے بیٹھا ہوا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے, کہتا آپ تو اسلام آباد ہوتے ہو, آپ کو تو پتہ ہوگا. میں نے کہا یار وہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کہتا یہ بڑی کام کی چیز ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے بھائی, بہترین ہے. اچھا عباس بھائی, واٹ از دا رول آف بینکس ان فوریکس ٹریڈنگ؟ اور یہ بینک بھی ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں فوریکس کی؟ بالکل کر رہے ہوتے ہیں. رول کیا ہے, پوری فائنینشیل مارکیٹ انہی کے کنٹرول میں ہے. بینک 2 طرح کے ہوتے ہیں, سینٹرل بینکس جو کہ مانیٹری پالیسی بناتے ہیں, جیسے بینک آف انگلینڈ, فیڈرل ریزرو ہو گیا, بینک آف جاپان ہو گیا, اسی طرح پاکستان کا اسٹیٹ بینک. کچھ ہوتے ہیں جو کمرشل بینکس ہوتے ہیں, پاکستان میں حبیب بینک, میزان بینک, الائٹ بینک, یہ کمرشل بینک ہیں. کمرشل بینک ایکٹیولی ٹریڈ کرتے ہیں. کمرشل بینک آپ کو پروفٹ کہاں سے دیتے ہیں؟ کوئی بزنس کریں گے تو دیں گے نا, سو دیتے ہیں. اور بینکس کا بہت بڑا رول ہے. بینکس کا کیسے رول ہے دیکھیں, بینک کے رول کو سمجھنے کے لیے تھوڑی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. آپ کو اگر سمجھ آ گیا نا کہ بینک کی لینگویج کیا ہے, تو جو ہی FOMC کی میٹنگ ہوتی ہے اس کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے 1 پیجر. اس کے جو پہلی 3 لائنیں ہیں نا وہ اگلے پورے 1 دن کی ٹریڈ بتا دیتی ہیں. مطلب اگر ہم ریسنٹ FOMC کی میٹنگ میں دیکھیں نا تو انہوں نے کہا جی ریسنٹ انڈیکیٹر سجیسٹ کہ اکنامک ایکٹیویٹی سالڈ پیس پہ جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ دیر کے لیے ڈالر رکنے والا ہے, کیونکہ پھر اسی اسٹیٹمنٹ کو آ کے ان کا چیئر ڈیفینڈ کرتا ہے. اب اگر بینک کہتا ہے, بینک یا بینک کا گورنر کہتا ہے یا نہیں ابھی ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں, ہمیں کچھ اور کرنا ہے, وہ کرنسی اسٹرینتھ میں جاتے ہوئے بھی نیچے گرنا شروع ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ بینک کرنسی کا خود مختار ہوتا ہے, مالک ہوتا ہے, گورنمنٹ بھی نہیں ہوتی. سینٹرل بینک کا مکمل اختیار ہے کرنسی کو لوور کرے یا زیادہ کرے. سو جن لوگوں نے کرنسی کو ٹریڈ کرنا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ بینک کو فالو کریں. اچھا فالوورز یہاں کہتے ہیں یار ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. یار چیٹ GPT تو آتی ہے نا, اس میں تو سارے ورژن موجود ہیں. آپ اسٹیٹمنٹ کو اٹھائیں, اس کو لکھیں اور اسے کہیں مجھے ایڈوائز کر, وہ بتا دے گی. نہیں تو آپ جس چینل کے اوپر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ان سے بات کریں کہ تنویر بھائی یہ بینک کے گورنر نے کہا, ماشاء اللہ آپ کی ساری ٹیم بہت رسپانسو ہے, آپ لوگ رسپونڈ کر رہے ہو, آپ اسے ایڈوائز کر دو گے کہ بھائی یہ چل رہا ہے. تو بھائی جب پیسہ بنانا ہے نا تو اس کے لیے کچھ تھوڑی سی ایفرٹ بھی کرنی پڑتی ہے. اب ہینڈ میڈ تو کوئی سسٹم نہیں ہوگا نا کہ ہم ٹک 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 کریں کہ بھائی جاگ جا ٹریڈ آ گئی ہے, ایسے تو نہیں ہوتا. کچھ تھوڑی بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ایسے. اچھا عباس بھائی, کیا فنڈامنٹل ٹریڈر جو ہے وہ شارٹ ٹرم ٹریڈ بھی لے سکتا ہے یا لازم ہے اس پہ سوئنگ ہی پکڑنی ہے؟ اس میں اوبویسلی لے سکتا ہے بھائی, کیوں نہیں لے سکتا, اس کے کسی نے ہاتھ تو نہیں روک لیے. آپ کو پتہ ہے کہ جی مطلب مثال دوں گا, بینک کی میٹنگ کا کیا پریشر ہوتا ہے. آپ ٹریول کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ سامنے اب نا کوئی بڑا شہر آنے والا ہے, تو ٹریفک کیا ہو جائے گا, کنجسٹڈ ہو جائے گا. کیوں بھائی, والیوم زیادہ ہے, وہاں لوگ رک رہے ہیں, آ رہی ہیں, رک رہی ہیں. اب ڈیسیجن ہونا ہے یار ادھر نکلنا ہے, کہاں نکلنا ہے, رک گئی ہیں. جب بڑے کوئی ایونٹ, جو بینک کی میٹنگ ہوتی ہے نا, یہ بڑا ایونٹ ہوتی ہے اس پرٹیکولر کرنسی کے لیے, وہاں مارکیٹ رک جائے گی. مارکیٹ رک دی سے کیا مراد ہوتی ہے کہ مارکیٹ آ جائے گی رینج کے اندر. میرے لیے نا جو کوارٹرلی FOMC ہوتی ہے نا وہ ایک تہوار ہوتا ہے. اچھا ہاں, میں وہاں کھلم کھلا اسکیلپ کرتا ہوں, کھلم کھلا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے اب گیا $1.
اب جہاں جہاں ڈالر ہے نا وہاں وہاں بریک آؤٹ نہیں لگ سکتے. آپ اتنا تو مطلب آپ کے ویور بھی جانتے ہیں کہ نقصان بریک آؤٹ پہ ہوتا ہے. رینج ٹریڈ ہے 50-60 پپ کی, تو کسی کا $100 کا بھی اکاؤنٹ جو ہے نا واش نہیں ہو سکتا. آپ نے نا ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اب اسکیلپ کی بھی تھوڑی بہت سائنس ہے, ٹھیک ہے نا. اب نے دیکھنا ہے کہ یار یہ اپر رینج میں آیا شارٹ کر دینا ہے, وہ نیچے آیا آپ نے بائی کر دینا ہے. بس ایک بار لاس ہونا جب بریک آؤٹ ہونا ہے. لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ آپ نے نا تہیا کر کے سمجھ لیا ہے کہ بھائی FOMC اب جب تک کلیئر نہیں ہوتی ڈالر لاک ہو گیا ہے. اب دوسری کرنسیوں کے بارے میں بھی تھوڑے بہت آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یار کہاں کہاں ہونے والا ہے. سیم گولڈ ہے فار ایگزامپل, کوئی سینٹیمنٹ پہ ایکٹیویٹی نہیں چل رہی تو گولڈ بھی رینج میں آ جائے گا. اور گولڈ کی رینج تو اتنی مزیدار ہوتی ہے کہ وہ الگ ٹریڈ نکلتی ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ جس نے فنڈامنٹل سیکھ لی ہے تو وہ بیچارہ صرف سوئنگ ٹریڈ ہی کر سکتا ہے. نہیں, میں خود کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں نے اپنے اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں جو میں نے ایکسپینس نکالنے ہیں, ان کو میں نے کیسے کرنا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں یار کس بینک کی میٹنگ آنے والی ہے, اوکے اس کی آنے والی, ٹھیک ہے. اب میرے پاس اسکیلپ کی ٹریڈ آ گئی ہے. اچھا صرف بینک کی میٹنگ نہیں, جو کی مانیٹری ایونٹس ہیں جو ہم نے ڈسکس بھی کیے, CPI, لیبر مارکیٹ کا ڈیٹا, اور اس کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ ڈیسیژن جو ہیں جو بینک کی میٹنگ میں آ جاتے ہیں, تو وہ بھی اس کرنسی کو رینج کے اندر لے آتے ہیں. اچھا عباس بھائی, ٹیکنیکل میتھڈز بھی سیکھ لیتا ہے بندہ, فنڈامنٹل میتھڈز بھی سیکھ لیتا ہے, دنیا کی کوئی اسٹریٹجی نہیں چھوڑتا, پھر بھی وہ پروفیٹیبل نہیں ہوتا. اور آج آ کے جو ہے نا وہ ایک چیز بولی جاتی ہے ہر ایک بندے کو کہ یار تمہاری سائیکالوجی نہیں تھی ٹھیک, تمہارا مائنڈ سیٹ نہیں تھا ٹھیک. آپ کوئی ایسا مشورہ دیں, یا آپ نے کس طرح سے اپنی جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کو بہتر کیا, سائیکالوجی کو بہتر کیا, تاکہ جو دیکھنے والی آڈینس ہے وہ جان سکے کہ یار عباس بھائی نے کس طرح خود کو کامیاب کیا ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو, دنیا میں نا دیکھیں جب آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں نا, آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ یار آپ نے ایک انٹرپرینور ہیں, یعنی کہ سول پروپرائٹر ہے اپنے بزنس کے, آپ خود مالک ہیں. آپ نے ہی ڈیسیژن کرنا ہے, آپ نے ہی رول بیک کرنا ہے, نفع ہونا ہے آپ کو, نقصان ہونا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. بزنس کرتے ہوئے نا ہمیشہ گراؤنڈ ریالٹیز کو لازمی پرکھا جاتا ہے. گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں؟ یار میں نے $1000 کا اکاؤنٹ بنایا فار ایگزامپل, تو کیا یار 3 لاکھ میں اس وقت کوئی سراؤنڈنگ میں بزنس کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں پنڈی اسلام آباد میں جو سوشل کیب سروسز ہیں, ایک چھوٹی گاڑی آلٹو اس وقت 3 ملین کی آ رہی ہے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. یہاں شاید فیصل آباد میں بھی سیم پرائس ہوگی, چل رہی ہے, ہاں جی, ٹھیک ہے. وہ لے کے آپ کسی بچے کو دے دیں کہ بھائی تم اس کو ان ڈرائیو یا کسی کریم وریم پہ چلاؤ, جو سوشل کیب ایپس ہیں, تو وہ پورا مہینہ چلائے, ٹھیک ہے. اب 30 ملین مینس کہ آلموسٹ $10,000, ایسے ہی, ٹھیک ہے. پورا مہینہ اس نے ایفرٹ کرنی ہے, صبح 6 سے رات 11 تک چلائے گا, وہیکل کا ویئر اینڈ ٹیئر موجود ہے. اٹ میک سینس نا, جو آج 3 ملین کی ہے وہ جب آپ بیچیں گے تو 3 ملین کی نہیں ہے, ڈے بائی ڈے اس نے ڈیپریشیٹ ہونا ہے, ٹھیک ہے. بندے کی ایفرٹ ہے, ایکسپینس ہے, حد مارے نہ جا کے جو بچت ہوتی ہے نا وہ 30,000 to 40,000 ہے. شاید مطلب تھوڑی زیادہ ہو جائے, 50,000 ہو جائے, چلو 50,000 ہو جائے تو $150. اب جتنے بھی آپ کے نیو بی ٹریڈرز بھی ہیں, دیں انہیں $10,000 کا اکاؤنٹ, اور انہیں کیا مہینے میں 150 بنانا ہے, بنتا ہے نا, ایک ٹریڈ میں بھی بنا لیتے ہیں کئی. بھائی پھر تقویٰ کیوں نہیں کرتے, پھر صبر کیوں نہیں کرتے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یار $1,000 ہے نا, یہ آج سے 2,000 ہو, یا 2,000 سے 6,000 ہو, 6,000 سے 8,000 ہو. یار جب آپ ارریشنل تھنکنگ کے ساتھ مارکیٹ کو آپریٹ کر رہے ہیں نا, تو وہاں آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اور یہ چیز کوئی فارمولا نہیں ہے, یہ آپ نے صرف گراؤنڈ ریالٹی سے کمپیریزن ڈرا کرنے ہیں. وہ کمپیریزن ڈرا ہی نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں کہ یار بس صرف بٹن. اچھا دوسرا بہت امپورٹنٹ ہے, دنیا کا کوئی بھی ٹریڈر, ٹھیک ہے نا, میں چونکہ بکس پڑھتا رہتا ہوں لیری ولیم کی, میں نے ان کی گولڈ کے اوپر ٹریڈنگ دیکھی ہوئی ہے. یہ کہیں گے تو میں آپ کے چینل پہ ان کے ریزلٹس بھی شو کروا دوں گا گولڈ کے. ہم کروائیں گے یہاں, آپ شیئر کیجیے. ہاں میں ان کو دے دوں گا, آپ وہ دیکھ لیجیے گا. ان کا بھی کنزیکٹیو پورا سال پروفٹ میں نہیں ہے, اور وہ اتنے بڑے ٹریڈر ہیں بھائی. بتا تو رہا ہوں 60 سال ابھی وہ 84 ایئرز اولڈ ہیں, ابھی انہوں نے ٹریڈنگ مطلب ریٹائرمنٹ لے لی ہے. کبھی کبھار کسی کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا نہیں ہے, تو یار مجھے بتائیں پھر ہم کون ہیں. اچھا دوسرا ایک پوائنٹ یہاں اور بھی بتاؤں گا, یہ بزنس پاکستان میں, انڈیا میں, شری لنکا میں نہیں بنا. کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ CME اور آئس یورپ سے ہو رہا ہے. تو بھائی جو چیز جدھر سے اوریجینیٹ ہو رہی ہے ان کو سیکھو, ان کے فٹ پرنٹ کو دیکھو. اب یہاں نہ دیکھو کہ یار پاکستان میں عباس کے جی بڑے ریلز اور انسٹا شارٹس چل رہے ہیں, اور جی عباس اتر رہا ہے پراڈو سے, اور جی ادھر آفس میں جا رہا ہے. نو, یہ مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہوتی ہیں. جینون کنٹینٹ کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے CME بیسڈ ٹریڈر کو سمجھنا.
یہ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان کی ایجاد ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا پائیں گے. یار اوبویسلی نا، دیکھیں میں نے ابھی کارڈ رپورٹ کا ذکر کیا، تو کارڈ رپورٹ ہماری تو نہیں ہے، وہ سی ایم ای ہے، اس کے اندر ساری پروڈکٹس ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. یہ انہی کی مارکیٹ ہے، یورو یو ایس ڈی ہے تو انہی کا کرنسی پیئر ہے. ہم اس کو پاکستانی اینگل سے نہیں دیکھ سکتے، ہم نے ان کو انہی کی سوچ سے دیکھنا ہے. اچھا عباس بھائی، آپ کیا مشورہ دیں گے ایک اچھا ٹریڈر بننے کے لیے؟ اب میں نے بالکل شروع سے نیا بندہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کو ٹریڈ سٹارٹ کرنے کے لیے یا فنڈامنٹلز کی طرف لانے کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے کہ پہلا سٹیپ یہ ہے، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ، اتنے عرصہ لگے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ ایک روڈ میپ دے دیں، دیکھنے والے جو ہیں ان میں سے بہت سے ایسے دیکھیں روڈ میپ جو سب سے پہلے بنیادی ہے نا، دیکھیں اپنے آپ سے خود کویسچن کیا جاتا ہے. وہ جو لے مین ہے، وہ جو بھی ہے نا، وہ آپ سے مجھ سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے اس کے اندر کیریئر بنانا ہے، ہاں اس فیلڈ میں کیریئر موجود ہے. پیسہ بنانا ہے، بالکل پیسہ موجود ہے، بٹ اس کی اپلیکیشن ہے، اپنے آپ کو اپلائی کرنا ہے. اپلائی کیسے کرنا ہے؟ اس مارکیٹ میں پہلے آنا ہے تو اس کو نا جس کا ٹرمینل ہے، وہ چاہے ٹریڈ اسٹیشن ہے، چاہے ننجا ہے، چاہے ٹریڈنگ ویو ہے، چاہے میٹا ٹریڈر کی اپلیکیشنز ہیں، اس کو یہ یوز کرنی آتی ہیں. یہ پہلا بیسکس ہیں. پھر آتے ہیں اس کے اندر ان بلڈ انڈیکیٹرز ہیں، جو ٹیکنیکل انڈیکیٹرز ہیں، ان کے اوپر ہر جگہ پہ ویڈیوز پڑی ہیں. اور اب تو ان اے آئی ماڈلز نے اور چیزوں کو آسان کر دیا ہے. وہ لکھی اور سوال کرے کہ میں نے یوز کرنا ہے میک ڈی کو، میں کیسے یوز کروں؟ مجھے بلنجر بینڈ کو یوز کرنا ہے، مجھے موونگ ایوریج اپلائی کرنی ہے، میں کیسے کروں؟ وہ اس کو بتائیں گی، وہ ان کو سیکھے، مطلب فنڈامنٹلز پہ وہ آ جائے. اور میں اسے بتا رہا ہوں اوپن انٹرسٹ، اور اسے پتہ ہی نہ ہو کینڈل کلوز کیا ہے، مطلب کینڈل بلش ہے کہ بیرش ہے. اور یہ مجھے ہوا ہے ایکسپیرینس ٹریڈرز، میں انہیں سمجھا رہا ہوں اوپن انٹرسٹ. میں نے کینڈل سامنے ڈسپلے کی، میں نے بتاؤ یہ بلش ہے کہ بیرش ہے. اب وہ چپ. اب مطلب بتائیں ایسے بندے کو آپ کیا فنڈامنٹل ایسا انسیڈنٹ نا ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا. یہاں فزیکلی ہم پڑھا رہے تھے تو ہم نے بتایا کہ ٹریڈنگ ویو کے اوپر اسٹریٹ لائن لگانی ہو نا تو شفٹ کا بٹن دبا کے سیدھی لائن لگ جاتی ہے. اب کلاس اینڈ ہونے کے بعد بچہ آیا، لیپ ٹاپ اٹھا کے کہتا ہے سر شفٹ کس کو کہتے ہیں؟ آپ خود اندازہ لگائیں. تو میرا بھائی وہ ایسا بندہ کہے کہ یار میں نے اب ڈائریکٹ فنڈامنٹل سیکھ لینے ہیں، نہیں، پھر وہ میچ ہی نہیں کرتی. کیوں؟ فنڈامنٹل بکس پڑھنے کا نام نہیں ہے. فنڈامنٹل اکنامک پوائنٹ آف ویو کو، اکنامک ڈیولپمنٹس کو چارٹ کے اوپر ریڈ کرنے کا نام ہے. تو جس کو چارٹ ریڈ کرنا نہیں آتا وہ کیسے کرے گا؟ کیونکہ دیکھیں میں نے جو ایکشن لینا ہے، میں نے فنڈامنٹل پڑھا، میں نے ایکشن کہاں لینا ہے؟ ٹرمینل پہ لینا ہے نا. تو ٹرمینل پہ میں نے چارٹ ہی دیکھنا ہے. تو اب چارٹ مجھے دیکھنا ہی نہیں آتا، مطلب نارمل سے ہوتا ہے اسٹرکچر میپنگ، ہائر ہائیز لوور لوز، اسٹرکچر بن رہا ہے نا، پرائس گریجولی اپ سائڈ شفٹ کر رہی ہے. اب جس بندے کو یہی آئیڈیا نہیں ہے کہ یار پرائس بلش ہو رہی ہے اور اسٹرکچر شفٹ کر رہا ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ اچھا عباس بھائی، ایک اور بڑا ٹرکی سوال ہے. نیا بندہ ہے، وہ ٹریڈنگ کرنا چاہ رہا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، پیسہ کہاں سے لائے؟ اب ٹریڈنگ کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. ٹریڈنگ کرنے کے لیے آپ کے ایپٹیچیوڈ اور آپ کے اندر ول کی ضرورت ہے. فنڈیڈ کمپنیز بڑی ہیں، ڈھیر ساری پڑی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا. اور آپ کے چینل سے کھلم کھلا کہہ رہا ہوں، جینون بندے آئیں، میں فنڈ پرووائڈ کرتا ہوں، وہ جینون ٹریڈر تو ہوں. یہ بات میں نے پہلے بھی کچھ فورم پہ کی تھی، میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے، بعد میں وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ عباس بھائی اس کو بائی کرنا ہے کہ سیل کرنا ہے. مجھے سے فنڈ لیا، ٹھیک ہو گیا کہ عباس بھائی کما کے دیں گے. میں نے کہا جی ڈن ہو گیا، آ جاؤ. آتا ہے جی، سب آتا ہے. میں نے کہا جی کرو، دے دیا. اب میں نے ایک اپنے پاس مطلب اکاؤنٹ کا پاسورڈ رکھ لیا. اب نہیں ہو رہی، ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتے ہو گئے، کیا ہے؟ عباس بھائی کو سیٹ اپ نظر نہیں آ رہا. اوکے ڈن ہو گیا. پھر عباس بھائی کوئی ایڈوائز کر دیں، کچھ بتا دیں. یار جب میں نے ہی پیسہ دینا ہے اور میں نے ہی ٹریڈ کرنی ہے تو پھر آپ کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن یہ بہت ہی غلط ایکسکیوز ہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. نو، آپ کو کام نہیں کرنا آتا. پرسوں ترسوں ایک نے ایسے ان باکس کیا، عباس بھائی میں نے بی اے سے سیکھ لیا، میں نے ایس ایم سی سیکھ لیا، میں نے آئی سی ٹی سیکھ لیا، اور پتہ نہیں کون سا کوئی میتھڈ کا نام لے لیا نا، مجھے پتہ لگ گیا سے کچھ نہیں آتا. تو مجھ سے پھر بھی ٹریڈ نہیں ہو پا رہی. میں نے کہا یار جو آپ نے 4 5 میتھڈ کا نام لیا ہے نا، اگر اچھا نہیں، اس نے آگے بڑا مزیدار کہا. اس نے کہا کہ یہ سیکھنے کے بعد اب بائی کرتا ہوں تو مارکیٹ سیل ہو جاتی ہے اور سیل کرتا ہوں تو بائی ہو جاتی ہے، حل بتائیں. میں نے کہا یار جتنے میتھڈ آپ نے لیے ہیں نا، یہ سارے میتھڈ اپنی ذات میں مکمل ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کو وی اے سے نہ بتا رہا ہو؟ وی اے سے کیا بتاتا ہے کہ اسٹرینتھ اپیئرز ہوتی ہے ڈاؤن بارز پہ ہوتی ہے نا. بھائی جب ڈاؤن بارز پہ اسٹرینتھ اپیئر ہو رہی ہے تو تم سمجھو نا تمہیں وہ کیا بتا رہی ہے، بائی بتا رہا ہے کہ بائی ہونے والی ہے، وہ تمہیں کیا بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ نے صحیح نہیں پڑھا. سیم گوز فار دا ایس ایم سی، سیم گوز فار دا آئی سی ٹی، یا جو بھی کوئی پرائس ایکشن کے میتھڈ ہیں. اصل چیز پتہ ہے کیا ہے؟ ہم لوگ نا ڈسٹریکشن کا شکار ہیں، ہمارا فوکس نہیں ہے. جب تک ہم فوکس ڈیولپ نہیں کریں گے نا، کوئی بھی فیلڈ ہے،
آپ پڑھ لیں گے, آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا فوکس ہی نہیں ہوگا. اور فوکس کیسے آتا ہے کہ آپ نے, یار اب ہمارے بیک گراؤنڈ میں اذانیں شروع ہو گئی ہیں, مجھے بتائیں اللہ کی ذات 5 وقت کو ایک ہی ٹائم پہ اوکے کر دیتی. اللہ نا کون کہہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں یار سارے اٹھو ایک دفعہ نماز پڑھ لو. یہ 5 وقت مختلف کیوں رکھے؟ صبح رکھ دیا, دن کو رکھ دیا, عصر کر دی, مغرب عشاء, کیوں؟ ایک ڈسپلن, ایک سائیکل بنایا نا. اور یار یہ ہم پہ اپلائی ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو دیکھیں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ یار وقت آئے گا تو ہم ایسے کر لیں گے, وہ نہیں کرنا چاہتے. آپ آج سے, آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی میں نے ٹریڈ کرنی ہے نہیں کرنی, میں نے ریگولر اس مارکیٹ کو 6 سے 8 گھنٹے دینے ہیں ڈیلی. میرے الحمدللہ فزیکل بزنس ہیں اور الگ الگ سیکٹرز کے ہیں. ہم ٹیشو بنانے والی فیکٹری بھی ہیں, ہم ریل اسٹیٹ میں گھر بھی بنا کے دے رہے ہیں DHA بیریا میں. ٹھیک ہے, میں اس کے باوجود, کیونکہ فائنینشیل مارکیٹ میرا پینشن ہے, میں اس کام کو انجوائے کرتا ہوں. اور جو لوگ کام کر رہے ہیں, دیکھیں بزنس اگر آپ کو ایک نا فریڈم فیل نہیں کروا رہا نا, آپ پینک میں ہیں, آپ سٹریس میں ہیں, اف ٹریڈ لگی ہوئی ہے اور انزائٹی بڑھ رہی ہے, بھائی سمجھو, سوال کرو کہ یار یہ بزنس مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے. بھائی ٹریڈ چل رہی ہوتی ہیں, میرے فون کے اوپر کوئی ٹریڈنگ اپلیکیشن ہے ہی نہیں. نیوز کی اپلیکیشن ضرور ہیں, بٹ میں نے وہاں فون پہ ایکشن نہیں لینے. کیوں یار؟ اتنا علم اگر اللہ نے آپ کو دیا, آپ کی کیلکولیشن کام کرتی ہیں. آپ نے ایریا, سیٹرڈے سنڈے آپ کا ورکنگ ڈے ہوتا ہے, آپ نے ایریا زون, مطلب ساجد بھائی نے ہمیں یہی پڑھایا کہ آپ نے زون مارک کرنے ہیں, پرائس وہاں آتی ہے, اب آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں, آپ الرٹ لگائیں اور ایگزیکیوٹ کریں, بٹ پریگمیٹک ان اپروچ ہوں. یہاں پہ ہمارے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ بس موبائل کھولا, لیپ ٹاپ کھولا, ٹریڈ لگا دی بس, اور ہر بار ٹریڈ ملنی چاہیے, اور بعد میں لاس کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, پھنسی ہوئی ہوتی ہیں ٹریڈز. ماشاء اللہ بہت بڑی کمرشل پلیس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں جتنے بھی نیچے برانڈز ہیں, ٹھیک ہے نا, جتنے بھی انٹرنیشنل برانڈز ہیں, ان کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ اوپن کریں گے تو لوگ آئیں گے؟ ایسا ہے ہی نہیں. آتے ہیں نا تقوی کی بنیاد پہ کہ اللہ نے رزق میں برکت دینی ہے, آئیں گے. ٹھیک ہو گیا نا. اب بہت سے ایسے بھی آتے ہیں کچھ لیے بغیر واپس چلے جاتے ہیں. ہوتا ہے نا, دیکھیں نا, ایوری ڈے از ناٹ اے ٹریڈنگ ڈے. آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی اب کیا ہے, میرے 4 ٹیک پروفٹ ہٹ ہو گئے ہیں تو اب لاس آنے والا ہے. میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ نہیں بھائی رک جا, اب رک جا, سنبھل جا, کیونکہ پرائس کبھی بھی ویکٹر نہیں بنتی, پرائس نے زگ زیگ کرنا ہے. اور کرنسیز کے اندر تو پرائس ہائی بھی بناتی ہے, لو بھی بناتی ہے, پھر ادھر چلی جاتی ہے, تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ جو ڈیلی ٹریڈ کرنے کا فینومینا ہے نا, دیکھو بروکر کو تو بھائی آپ کا بلڈ چاہیے, وہ ڈیلی ٹریڈز کی شکل میں ملتا ہے, وہ تو خوش ہوگا. کیوں؟ بروکر بتاتے ہیں یار ہماری شیٹ پہ اتنا ٹریڈنگ والیوم ہے. وہ ٹریڈنگ والیوم کہاں سے آتا ہے؟ آپ کے اکاؤنٹ واش ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ لوگوں کو بھی اب اس پوڈ کاسٹ کے اندر فنڈامنٹلس کو لے کر 2 سے 3 اسٹریٹجیز, پھر اس کے بعد کچھ چارٹس کے اندر بھی ہے, اس کی ویژولس بھی نظر آ گئی ہیں. اب آپ لوگوں کو ایک پورا روڈ میپ بھی دیا, اور ساتھ میں سائیکالوجی کس طرح سے مینٹین کرنی ہے, اور بہت ریئل آپ کو ایگزامپلس دیے. میں خود اس سے بڑا موٹیویٹ ہوا. تو آپ لوگوں کو اب چاہیے کہ آپ ٹریڈنگ کو ایز اے کریئر لیں, پروفیشنل طریقے سے لیں, اور اس چیز کو پیشن سمجھ کے اس طرف آئیں. عباس بھائی, کوئی آخری ایڈوائس جو آپ عوام کو کرنا چاہیں؟ نہیں, ایک تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ, آپ اور آپ کی انٹائر ٹیم کا بہت شکریہ. پلس میں نے لیری ولیم کی فورکاسٹ تو میں نہیں کہوں گا کہ آپ ان سے شیئر کریں, یقیناً وہ ایک الگ کنٹینٹ ہے, انہیں سمجھ بھی نہیں آئے گا. جو بک ہے, جو لیری ولیم کی بک ہے, وہ لازمی آپ ان کے ساتھ رکھیں. چلیں اس کے اوپر آپ بے شک ایک کوئی آن لائن سیشن کرنا چاہیں, کیونکہ وہ بک اپنی ذات میں ایک مکمل ٹریڈنگ کی ہی آپ کہہ لینا کہ پورا نچوڑ ہے. چلیں ہم ایک سیشن آرگنائز کرتے ہیں, کیونکہ پوڈ کاسٹ کے بعد نا بہت سے کویشچنز ہوتے ہیں آڈینس کے. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ نا آپ وہ بک کا ٹائٹل انہیں دکھائیں, اور اس کے جو کانٹینٹس ہیں, جو کانٹینٹس یہ دیکھیں گے نا تو ان کو یقیناً فیل ہوگا کہ یار یہ بک پڑھنے والی ہے, اور پڑھنا ضروری ہے. دیکھیں جو لیری ولیم نے 60 سال میں کیا ہے نا, اب میں اور تنویر 60 سال تک پہنچتے ہم تو ویسے ایکسپائر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یار ان کے 60 سال کے ایکسپیرینس کو ہم ملائیں گے نا تو ہماری ٹریڈنگ کو ایج ملے گا. ایسے ہی. ٹھیک ہے, اور یہ آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں کہ کمٹمنٹ آف ٹریڈر رپورٹ, یہ ٹریڈرز کی نا بائبل سمجھی جاتی ہے, مدر آف آل انڈیکیٹرز ہے. اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے, اس پہ بہت ایفرٹ چاہیے. بٹ جن کو یہ سمجھ آ گئی ہے نا, آپ سمجھ لینا کہ وہ کیوں ایک لفظ ہوتا ہے نا گدڑ سنگھی, تو ان کے پاس پھر ٹریڈنگ میں گدڑ سنگھی آ گئی. ایک اور دوسرا جو لاسٹ میسج ہے, اپنے ساتھ لویل ہو جائیں. ٹھیک ہے, میں آپ ہی کی سن رہا تھا جو آپ نے یہ NFT ٹریئر NFT ٹائپ, فائنینشیل مارکیٹ میں اسکیم بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور یہ اور ہوں گے. ایسے ہی. ٹھیک ہے, اپنے لالچ کو سمجھیں, اپنے آپ سے سوال کریں, یار اکاؤنٹ کو 100% ڈبل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ میں رزلٹ فگر یہاں شو کروا دوں گا کہ بھائی سال میں 20 سے 25% گروتھ بڑے بڑے انویسٹرز فورس ہی کرتے ہیں, یار اتنا ہو جائے. میں ریئل اسٹیٹ میں بیٹھا ہوا ہوں, ہم میں 10 ملین کے پلاٹ کے اوپر کوئی 2 ملین کا ریٹرن نہ آ جائے نا, سیدھا شکر ادا کرتے ہیں, اور ادھر چٹکی میں ڈبل. بھائی خدا رہا ان سے بالکل دور رہے. تھینک یو. چلیں ٹھیک ہے باس بھائی, آپ نے بک کا بھی بول دیا ہے, وہ بھی میں ان کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ شیئر کر دوں گا. پوڈ کاسٹ کے بعد نا بہت سے سوالات آتے ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں, تو کیوں نہ ہم اپنی آڈینس کے لیے ایک پرائیویٹ سیشن جو ہے اس کے بعد رکھ لیں گے, جنہوں نے کمنٹ سیکشن کیا ہوگا اور ڈسکورڈ پہ بہت سی عوام جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوتی ہے, اور بعد میں نا سوالات آتے ہیں, میری ٹیم ادھر بھی ایکٹیو ہوتی ہے, تو آپ سے ٹائم چاہیے ہوگا ان کے سوالات کو ون آن ون اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آئیں. ایون اگر کیونکہ اب اس بک کو اگر پڑھنا ہے نا تو وہ فری میں نہیں کر پائیں گے. نہیں, ہم ڈسکشن ایک ٹھیک ہے, پینل رکھ لیں گے. ڈسکشن ضرور ہو سکتی ہے, بٹ اگر یہ بک آپ کی آڈینس پڑھنا چاہے, کیونکہ یہ بک پورے کا پورا کورس ہے, ٹھیک ہو گیا نا, ان میں سے اچھا ہر بندہ شاید کر بھی نہ پائے, کیونکہ وہ کانٹینٹ دیکھے گا نا کہ اس میں کیا چیزیں ہیں, تو ہم ضرور وہ سیشن کر سکتے ہیں. اور میں آئی فیل پراؤڈ کہ مجھے نا یہاں اس طرح کا موقع ملے, اور میں اپنی تھاٹس کو جو کچھ چھوٹا موٹا مجھے آتا ہے, کیونکہ یہ فیلڈ ایسا ہے نا یہاں روزانہ آپ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو میں تو بہت خوش ہوں گا. چلیں, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ آئے اور اتنا کچھ جو ہے وہ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کیا, اپنی تھاٹس, اپنا جو ایک پورا کریئر ہے وہ کس طرح سے بلڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ نے بتایا. اور ڈیفینیٹلی آپ 2-3 بزنسز بھی رن کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, تو بہت زیادہ ٹف روٹین ہوتی ہے. میں تو اب چھوٹا سا سیٹ اپ لے کے چل رہا ہوں تو بہت بیزی شیڈیول ہو جاتا ہے. تو ایک بار پھر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کو بھی امید ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. ٹریڈرز کی کہانی کے اندر ملٹیپل پوڈ کاسٹ جو ہم کر چکے ہیں, آپ یوٹیوب چینل پر جائیں اور جا کر چیک کریں پوڈ کاسٹ کا سیکشن. اور ماضی کے جو پوڈ کاسٹ ہوئے ہیں, جو ڈسکشنز ہوئی ہیں, وہ بھی مایہ ناز ٹریڈرز تھے, پاکستان کے ٹاپ ٹریڈرز رہے ہیں, ابھی بھی ٹریڈنگ کر رہے ہیں. ان کی تھاٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں, ان کی اسٹوریز شیئر کی جاتی ہیں, تاکہ آپ لوگ بھی سیکھ سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور ٹریڈنگ کی جرنی کو بھی بہتر بنا سکیں. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیں, اللہ حافظ.